वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। वैसे खाला, मुझे अभी भी लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई। जहांगीर शबाना बेगम के गले में हाथ डालते प्यार से बोला। जहांगीर बोर हो रहा है तो वो अपनी खाला के घर आने के लिए निकला तो बुरहान भी साथ ही आ गया। अच्छा बस करो, तुम पता है मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शबाना बेगम ने जहांगीर के सर पर चपत लगाते बोला। कसम से खाला। अरे मामू, अब आप ही कुछ कहें। मैं सच कह रहा हूँ ना। जहांगीर ने अब की बार अकरम मामू को भी शामिल किया। अरे मामू क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। ब्यूटीफुल भाई सच कह रहे हैं। अगर नाना जल्दी ना करते और आप मेरा इंतजार करती तो सच में मैं आपसे शादी कर लेता। फरहान ने अकरम को इग्नोर करते शबाना के गाल पर किस करते कहा, जबकि अकरम का तो मुंह ही खुला रह गया कि आज भी ये वही बोल रहा है जो वो छोटे होते बोलता था कि अगर शबाना की शादी अकरम से ना हुई होती तो वो कर लेता। जबकि वो सच ही कह रहे थे कि शबाना बेगम के बच्चे बड़े होने के बाद भी वो आज भी वैसी ही थी जैसे वो 8 साल पहले थी। वो आज भी खूबसूरत थी, जबकि अकरम भी वैसे ही थे। जबकि कई लोग ऐसे थे, जब भी वो किसी से मिलते तो लगता ही नहीं था कि इनके 6 बच्चे हैं। जबकि वो बताते तो सामने वाला सुनकर हैरान होता। बस शाह, मेरी बीवी को मेरे ही रहने दो और अपने लिए किसी और को ढूंढो। अकरम ने मुंह बनाते जोर से कहा, जिससे सबको हंसी आई। लेकिन बुरहान ने जोर से शबाना को अपने गले लगाया ताकि अकरम को बुरा लगे। जबकि अब सब तो अकरम को ही देखकर हैरान हो रहे थे कि आज भी वो कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। बुरहान, तुम्हारे मामू ठीक बोल रहे हैं। अब मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम जल्दी नहीं आए, लेकिन तुम्हारे मामू आ गए तो मैंने इनसे शादी कर ली। शबाना बेगम ने मुंह बनाते एक अदा से कहा, जिस पर सब ने कहका लगाया। जबकि अकरम तो घूर रहे थे कि मतलब अगर तब बुरहान होता तो ये इनसे नहीं, इनसे शादी करती। लेकिन मुझे पता है तुमको जरूर मुझसे ही किया इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलेगी। शबाना बेगम ने बुरहान के गले पर बोसा देते प्यार से कहा, नहीं ब्यूटीफुल, मुझे आप जैसी ही चाहिए, बस जो आपकी परछाई हो। बुरहान ने सीढ़ियों से आती आयत को देखकर कहा, जो आराम से दूसरी तरफ चली गई। अच्छा फिर नहीं मिलेगी कोई भी। अकरम ने खुश होते कहा कि शबाना अब इनकी बीवी है तो बुरहान को कोई नहीं मिलेगी। मामू, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन वैसी लड़की आपके सामने खड़ी करूंगा, ये मेरा वादा है। बुरहान ने पुरकशिश अदा से कहा। ठीक है शाह, मुझे इंतजार रहेगा। अकरम ने भी खुश होते कहा। अगर सब गौर करते तो सबको पता जाता कि वो आयत की बात कर रहा है। चाचू, मुझे आपसे बात करनी है। बुरहान ने जब सबको अपनी बातों में मसरूफ देखा तो जल्दी से कहा, चलो फिर ऊपर चलते हैं। अकरम के कहते ही तेजी से उठे, जबकि बुरहान भी जल्दी से गया। क्या हुआ इरम? बुरहान ने इरम को सीढ़ियों के पास देखकर पूछा। ठीक भाई, आप कैसे हैं? इरम ने आराम से दरियाफ्त किया। सामने हूँ, देख लो। बुरहान ने एक आई ब्रो झुका कर बोला, जिससे इरम के चेहरे पर हंसी आई। भाई, इस दिन के लिए शुक्रिया। अगर आप टाइम पर ना आते तो। बस भाई भी बोल रही हो और थैंक्स भी कह रही हो। बुरहान ने मसनूई खफगी से कहा। जी भाई, सॉरी, अब नहीं कहूंगी। इरम ने आराम से कहा। गुड। बुरहान इरम के सर पर हाथ रखता जल्दी से अकरम की तरफ गया जो इसी को देख रहे थे। हाँ, अब बोलो, क्या बात करनी थी तुमने? अकरम ने रूम में दाखिल होते ही दरियाफ्त किया। मामू, मुझे गोल गोल बात नहीं करनी आती, इसलिए खुलकर बात करूंगा। बुरहान ने नर्म से अंदाज में गोया हो। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मामू, मुझे आपसे मेरे दोस्त अमाद के बारे में बात करनी है। बुरहान ने बहुत आहिस्ते और शोखी से आवाज़ में बात शुरू की, जबकि अकरम आराम से इसको देख रहे थे और बहुत गौर से इसकी बात सुन रहे थे। बुरहान ने सारी बात अकरम को बताई। जब अमाद पहली बार आया और इसने इनसे मिला, यही नहीं ये भी कि वो एक अच्छा लड़का है और नमाज भी पढ़ता है, ईमान को खुश रखेगा। वो तो ठीक है बुरहान, पर बेटा ईमान की जिंदगी का फैसला इसके चाचू करेंगे। अकरम ने संजीदा होते बोला। वो तो ठीक है मामू, पर हम अपनी बात इनके सामने तो रख सकते हैं ना? बुरहान ने दिलकश अंदाज में गोया हुआ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इनसे बात करूंगा, बाकी इनकी मर्जी। अकरम ने आराम से गोया। थैंक यू मामू, मुझे पता था आप ज़रूर करेंगे। बुरहान ने खुश होते दिल फरेबी से कहा। अच्छा, इतना यकीन? अकरम ने हैरानगी से पूछा। यस, हाँ, खुद से ज़्यादा। बुरहान ने शानिश कहा। बुरहान, तुम्हें लगता है मान ये काम कर लेगा? अकरम ने वो बात की जिससे वो कुछ उलझे हुए थे। मामू, मान बहुत मेहनती है, मैंने देखा है इसने 3 महीने में कितना काम किया। मेरा और वैसे भी मैं सिर्फ इसके बिजनेस में पैसा लगाने वाला हूँ,
باقی اس کی محنت کا نتیجہ سامنے ہوگا۔ برہان نے آرام سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ نہیں شاہ، مجھے نہیں لگتا وہ اکیلا سب کچھ کر پائے گا، وہ تمہارے پیسے بھی ڈبو دے گا۔ اکرم نے اس کے غصے کا سوچتے کہا، ارے ماموں، آپ نہ بالکل ڈیڈ کی طرح سوچ رہے ہیں۔ پتا ہے، جب میں نے اپنا کام شروع کرنے کے لیے کوشش کی تھی تو وہ بھی یہی کہتے تھے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ برہان نے ایک دل فریب کشی مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ اچھا، اگر اس نے تمہارا یقین توڑ دیا؟ تو اکرم نے اپنے سامنے صوفے پر براجمان شخصیت سے پوچھا۔ نہیں ماموں، وہ ضرور کرے گا جو چاہتا ہے وہ۔ برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو سکھیڑتے گویا ہوا۔ اور ویسے بھی اگر کچھ برا ہوا تو میں گرنے سے پہلے سب سنبھال لوں گا، ویسے ہی جیسے آپ نے سرحان شاہ کو سنبھالا تھا۔ برہان نے اپنی چمکتی آنکھوں کو روشنی سے اور ابھرتے گویا ہوا۔ مطلب؟ اکرم نے حیران ہوتے پوچھا۔ برہان جلدی سے اکرم کے نزدیک ہوتے بولا، چاچو مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے آدمی نہیں، آپ سرحان کے پارٹنر ہیں۔ برہان نے بہت گہری مسکراہٹ سے کہا، جس سے اس کا ڈمپل بھی گہرا ہوا۔ کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ اکرم ایک دم اچھل کر اس سے گویا ہوا۔ بس ماموں، آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسے ہی اس مقام تک آیا ہوں؟ برہان نے تحمل سے گویا ہوا۔ واہ واہ واہ، تم نے مجھے خوش کیا۔ اکرم نے حیران ہوتے خوشی سے کہا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کو کیسے پتا چلا۔ اچھا، تم کو کیسے پتا چلا؟ اکرم نے پوری توجہ سے اس کو دیکھتے گویا ہوا۔ بس ماموں، مجھے بہت کچھ پتا ہے۔ برہان نے شرارت سے ایک آنکھ مارتے گویا ہوا۔ پھر بھی اکرم نے استفار کیا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، یہ آپ کسی کو نہیں بولیں گے۔ برہان نے ہاتھ آگے کرتے کہا، اوکے۔ سرسی سا کہا گیا۔ جب میں نے سرحان کے ساتھ کام کرنے کا سوچا تھا تب اس کے بارے میں سب پتا کروایا تھا اپنے خاص بندوں سے، تو تبھی مجھے پتا چلا کہ وہ میرا کزن ہے، سلطان انکل کا بیٹا۔ اور پھر میں نے سوچا یہ بھی پتا کر لیا جائے کہ سرحان کا پارٹنر کون ہے، تو آپ کا نام سامنے آیا۔ تب مجھے شوق لگا پر ساتھ ہی خوشی بھی ہوئی۔ برہان نے آرام سے کہا اور سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ پھر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آپ سب کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے، تبھی کئی بار دل کیا کہ آپ سے پوچھ لوں، پھر کہا نہیں، مجھے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ سرحان نے اپنے کچھ آدمی شاید آپ کے پیچھے رکھے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہ جان کہ آپ ہیں وہ آدمی۔ تو پھر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سرحان کو یہ لگے کہ اس کا راز سامنے آ گیا جس کو وہ سب سے زیادہ چھپا رہا تھا۔ تو میں چپ کر گیا۔ پھر سرحان نے جلدی سے ہاتھ ملا لیا۔ میں نے برہان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ دیا، آرام سے گیا ہوا۔ واہ واہ، تو نے تو مجھے حیران کر دیا، تم میری سوچ سے بھی 4 قدم آگے ہو۔ اکرم نے دل سے خوش ہوتے عشقی سے گویا ہوا۔ پر ماموں، آپ یہ سرحان کو نہیں بتائیے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس کو لگے کہ اس کا راز بے پردہ ہو گیا میرے سامنے۔ برہان نے تحمل سے کہا، میں نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ اکرم نے تحمل سے کہا، اوکے میں چلتا ہوں۔ برہان کہتا اکرم سے گلے ملتے روم سے باہر گیا۔ برہان کو سمجھنا مشکل ہے۔ اکرم نے برہان کے جاتے دل میں سوچا، ابھی وہ روم سے باہر ہی آیا تھا جب اس کے فون پر ملک کی کال آئی، تو برہان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہاں بولو، اسپاٹ سے کہا۔ شاہ مجھے ملنا ہے تم سے، مقابل نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن میں لاہور آ رہا ہوں۔ برہان نے سامنے سے آیت کو ہوتا دیکھ کر کہا۔ شاہ بات ابھی وہ کچھ بولتا برہان نے اس کی آواز بند کر دی، جبکہ آیت اس کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا جس نے نیوی گرے کلر کی شلوار سوٹ پہنا تھا، جس میں اس کا گندمی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اس میں وہ حد سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ چہرے پر بہت چمکتی مسکراہٹ بھی موجود تھی جو اس کو دیکھ کر آئی تھی۔ یہ ابھی گیا نہیں؟ آیت آہستہ آہستہ اس کی طرف آتی منہ میں بڑبڑائی۔ جیسے ہی آیت پاس سے گزرنے لگی، برہان نے فوراً آگے ہو کر، جس سے آیت بالکل اس کے سامنے تھی، جس نے اسی وقت جامنی سوٹ پہنا رکھا تھا اور وہ بہت اچھے سے حجاب کیا ہوا تھا۔ برہان اس کی مہک جو اس کے اندر سے اٹھ رہی تھی اپنے اندر اتارنے لگا۔ آنکھوں کی پلکوں جو نیچے جھکی ہوئی تھی اب اس کے چہرے پر گاڑے کھڑی تھی، اور وہ برہان یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس کو دیکھے، جبکہ برہان نیچے سے اوپر تک اچھے سے آیت کو دیکھ رہا تھا اور اب نظریں آیت کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ وہ سامنے اس کو نفرت سے گھور رہی تھی اور تیزی سے دوسری طرف سے گزرنے کی کوشش کی، جو اس مقابل نے ناکام کر دی۔ پھر سے غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ برہان نے اپنی ہنسی کو دباتے بہت پیار سے دریافت کیا، جو اس کے سامنے بالکل سامنے تھی، جو برہان کے شانوں تک آتی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مسٹر شاہ، آیت نے اپنے لفظوں پر چبا چبا کر ادا کیا۔ اچھا، تم کو نہیں کرنی تو کیا ہو گیا، مجھے تو کرنی ہے نا تم سے۔ برہان نے آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے بہت آہستہ سے کہا اور تھوڑا قریب ہوا، جس سے آیت نے جلدی سے 2 قدم پیچھے لیے۔ میں نے کہا تم کو اس دن
چائے کا شکریہ تو میں نے بولا ہی نہیں، تو کیوں نہ آج بول دوں؟ برہان نے جلدی سے بات بولی، غالباً چلی ہی نہ جائے، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی برہان نے چائے کا نام لیا تو آیت نے غور سے اس کو دیکھا کہ شاید آج غصہ ہو اس کے چہرے پر۔ آج بھی کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا جو آیت کو سمجھ نہیں سکی، اور جلدی سے نگاہ پھیر گئی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا تم کو؟ برہان نے غور سے چہرے کو دیکھتے پوچھا، جو سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اردو کس سے سیکھی؟ جتنا مجھے یاد ہے اس کو تو بولنا نہیں آتا تھا، بات تو کرنی نہیں آتی تھی، تو اب کیسے یہ اچھے سے اردو بول رہا ہے؟ آیت اپنی ہی سوچ میں تھی اور گھور کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ سوچ رہی ہو کہ میں اتنی اچھی اردو کیسے بول رہا ہوں؟ برہان نے غور سے اپنی نیلی آنکھوں کو اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں گاڑتے بہت پیار سے دریافت کیا۔ نہیں، میں تو نہیں سوچ رہی تھی، آیت نے جلدی سے لرزتے بولا، جبکہ وہ الجھ گئی۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں؟ دل میں آیت نے سوچتے جلدی سے دوسری طرف دیکھا۔ اچھا، مجھے لگا کہ شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی۔ برہان نے اپنی ہنسی کو اگلا گلا گھوٹتے شانے اچکائے۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے مسٹر شاہ کہ میں ایسی بکواس چیزوں کے بارے میں سوچوں، آیت نے قرب سے کہا، کیونکہ اس کو 8 سال پہلے کی کچھ یادیں یاد آئی تھیں، اور یہی تو برہان شاہ اچھا نہیں لگا تھا۔ اور رہی چائے والی بات، تو جب بھی چائے کا بولوں گے ایسے ہی ملے گی۔ اس نے پہلے برہان کچھ کہتا، آیت نے کھا جانے والی نظروں سے کہا، جبکہ اس کے مذاق اڑانے کے لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے اس پر تو وہ مر ہی گیا تھا، محبت بھی نہ آسان ہوتی ہے، اور یہ برہان شاہ کو اب پتہ چلنا تھا۔ آیت، تم یہاں پر ہو؟ شبانہ اوپر آتی ہی بولی، جبکہ برہان تو اس کے جواب دینا چاہتا تھا پر خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا ماما، کوئی کام تھا؟ آیت نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، نمرین کی کال آ رہی تھی، فون کر لو اس کو، شبانہ بیگم نے برہان کو دیکھ کر پیار سے کہا۔ اوکے ماما، آیت جلدی سے کہتی آگے گئی، تو برہان بھی وہاں سے گیا۔ اف، یہ شاہ بھی نا، جب کام کی بات بتا رہا تھا تو فون بند کر دیا۔ ملک نے غصے کو ضبط کرتے بولا، کیونکہ اس کو کوٹھے جنت کے بارے میں خاص بات بتانی تھی جو اس کو ملی تھی اس رات کے بارے میں۔ دو آنکھوں میں دو ہی آنسو، ایک تیرے لیے، ایک تیرے خاطر۔ واہ، کبھی اعتبار الفت، کبھی ہم سے بدگمانی، تیری یہ بھی مہربانی، تیری وہ بھی مہربانی۔ آج جلدی سے بس لاہور آ جاؤ، تم ہور نے خوشی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ بس کچھ دن اور پھر تمہارے پاس ہوں گی، میں آیت نے سرسری سے انداز میں کہا۔ کیا ہوا آیت، تم کچھ الجھی ہوئی لگ رہی ہو؟ ہور نے ویڈیو کال پر بہت غور سے دیکھتے دریافت کیا۔ نہیں، بس ایسے ہی، میں آنا نہیں چاہتی پر مجھے جانا بھی ہے، جو 3 سال پہلے میرے ساتھ ہوا۔ کس نے کیا؟ تو بس اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو ہور قسم سے میں کبھی بھی لاہور نہیں آتی۔ آیت نے یہاں بڑھتے قرب سے گویا ہوا۔ پتا ہے مجھے آیت، اب ہم اپنے کام کے نزدیک ہیں، تم فکر نہیں کرو۔ ہور نے آیت کو نئی امید دی۔ ٹھیک کہا تم نے، اس لیے سب برداشت کر رہی ہوں میں، آیت نے کھڑکی سے پار دیکھتے سرسری انداز میں گویا ہوئی۔ چلو تم آرام کرو، پھر بات ہوگی، آیت نے ٹائم دیکھتے آہستگی سے گویا ہوئی اور خدا حافظ کرتی فون کو بند کر دیا۔ بھائی، اب تو میرا بیٹا کمال شاہ بھی آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی 2 ٹکے کی نہیں آئی۔ آپ کی آزادی کی وجہ سے وہ ایسے بات کر رہی تھی، اسلم نے غصے سے تپ کر ہنکار بھرا، جبکہ فیصل شاہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ بھائی آپ سن رہے ہیں نا میں کیا بول رہا ہوں؟ اسلم نے اب کی بار فیصل شاہ کے شانے پر ہلاتے خفگی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے اسلم؟ سن رہا ہوں میں جو تم بول رہے ہو، اور ویسے بھی وہ برہان شاہ کی شے پر اڑ رہی ہے نا، اڑنے دو، لیکن جب میں پر کاٹوں گا نا تب وہ بھی ہاتھ میں ہوگی اور برہان شاہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ فیصل شاہ نے زہر آلودہ ہوتے بکا۔ اور یہ کب ہوگا؟ اسلم جو اپنے بھائی کی بات پر دل میں حد سے زیادہ خوش تھا بے تابی سے بولا۔ بہت جلد، بس تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ نے اپنے گندے دماغ میں کچھ سوچتے گویا ہوا۔ برہان، تو نے کیسے کیا یہ سب؟ عماد نے خوشی سے چہکتے دریافت کرنا چاہا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے ماموں سے بات کی تو انہوں نے کہا وہ بات کریں گے ایمان کے چاچو سے، تو پھر جب ماموں ان کے گھر جانے لگے تو مجھے بولا کہ میں بھی ساتھ آ جاؤں تاکہ تمہارے بارے میں اچھے سے بتا پاؤں۔ برہان نے اچھے سے بیان کرتے شانے اچکائے۔ تو بھی ساتھ گیا؟ تو بھی ساتھ گیا تھا کیا؟ انہوں نے عماد نے تیزی سے استفار کیا۔ کیا ہو گیا ہے عماد؟ ابھی بات کی تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے تیری شادی کی تاریخ لے آیا ہوں، جیسے میں۔ برہان فٹ بال کو ہاتھ میں لیتے شوخی سے انداز میں گویا ہوا۔ شادی کی تاریخ نہ لی ہو پر تو نے میری بات تو کی نا، اور ویسے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے نام پر انتظار کرے گی۔ عماد نے خوشی کے عالم میں پیار سے گویا۔ اچھا،
مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، برہان نے عماد کے چہرے پر چمکنے والی خوشی دیکھتے اچھا پر زور دیتے مذاق کیا۔ بتا نا یار، عماد نے بے چینی سے پوچھا۔ اچھا میرے باپ سن، ہم گئے تھے، میں نے اچھے سے سب کچھ بتایا، تم اکلوتے ہو، جو بھی تمہارا بزنس ہے اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے، تو وہ تیرے پیسے کا سن کر شروع ہو گئے۔ برہان نے آرام سے بتایا اور پھر بولنا شروع کیا۔ پتا ہے جب ایمان کے چاچو نے یہ سب سنا تو وہ تجھ سے تبھی ملنا چاہتے تھے، اور وہ بول رہے تھے کہ ان کو رشتہ قبول ہے، وہ تو میرے ماموں نے کہہ دیا کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اور پھر تمہاری خالہ کو بھی آ لینے دو تو ہی رشتہ پکا ہوگا، اور پھر منگنی ہوگی۔ بس برہان نے مسکراتے شانے اچکائے اور باسکٹ بال کے گراؤنڈ میں خود ہی تیزی تیزی سے بال کو اچھالنے لگا۔ مطلب اب ماسی ماں کو بلانا ہوگا؟ مات بھی جلدی سے گراؤنڈ میں آتے ہی بولا اور کوشش کرنے لگا برہان نے بال لینے کی۔ ہاں یار، خالہ آئے گی تو منگنی ہوگی۔ برہان نے تیز تیز بال کو اچھالتے لمبے لمبے سانس لیتے گویا ہوا اور بال کو باسکٹ بال میں ڈالا۔ چل ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ اماد نے بھی برہان کے پیچھے بال کو پکڑ کر بال کے ڈالنے کے دوران گویا ہوا اور پھر وہ دونوں گیم میں ٹھیک سے کھیلنے لگے۔ چاچی آیت نے کب آنا ہے واپس؟ ارم نے کچن میں آتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا وہ گئی تو عاشی کے گھر تھی، پر جب میں نے فون کیا تو تب اس نے بتایا وہ سمی اور اسد کے ساتھ سارا کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ لاہور میں اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ نمرین کو شاید بولا ہے انہوں نے، شبانہ بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اچھا مطلب وہ ابھی نہیں آئے گی؟ ارم نے اداسی سے گویا ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی خاص کام ہے تو فون پر بات کر لو، شبانہ بیگم نے اس کے پریشان دیکھتے پیار سے گویا ہوئی۔ چاچی وہ مجھے یہ کچھ سوال سمجھنے تھے، بس اس لیے ارم نے بک کی طرف اشارہ کرتے آہستگی سے بولا۔ بس اتنی سی بات؟ مجھے لگا پتہ نہیں۔ شبانہ بیگم نے مسکراہٹ سے گویا ہوئی اور پھر بولی۔ ایان ہے نا بیٹا، اسے سمجھ لو۔ شبانہ بیگم نے حل پیش کیا۔ نہیں چاچی، میں آیت کا انتظار کر لوں گی۔ ارم نے فوراً نفی کی۔ ماما پاپا کا فون آیا ہے، کھانا باہر کھا کر آئیں گے، پاپا نے کہا کہ انتظار نہ کرنا میرا اور دیر سے آئیں گے، ایان نے کچن کے باہر سے ہی کہا، جبکہ ارم اپنی بک کو پکڑے اس پر اپنی ناخن مار رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، شبانہ نے آرام سے بولا۔ وہ ہاں ایان، اگر تم فری ہو تو ارم کو کچھ سوال سمجھا دو، یہ کافی پریشان ہے۔ آیت بھی شہریار کی طرف گئی ہے۔ شبانہ بیگم نے ارم کی طرف سرسری سا اشارہ کرتے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ارم ایان نے ایک نظر دیکھتے بولا اور جلدی سے گیا، جبکہ ارم تو الجھ گئی، کیا کرے، جائے یا نہ جائے؟ کیا ہو گیا ہے ارم؟ پہلے بھی تو تم ایان بھائی سے سوال سمجھ لیتی تھی، تو آج کیوں ڈر رہی ہو؟ ارم نے کچن سے نکلتے منہ میں بڑبڑایا، پر پہلے کی بات اور تھی، اور اب جیسے ہی دل میں یہ خیال آیا تو وہ ساکت رہ گئی۔ ارم کیا ہوا، آ جاؤ میرے پاس، زیادہ وقت نہیں ہے، ایان نے اس کو کھوئے دیکھ کر اونچی آواز میں کہا تو وہ جلدی سے اپنے کو سنبھالتی ڈائننگ روم میں گئی اور جلدی سے صوفے پر براجمان ہوئی۔ ایان بھی جلدی سے پاس آ کر بیٹھا اور بک دیکھنے لگا۔ چلو یہ سوال ہے، ایان نے بک پر دیکھتے دریافت کیا۔ جی، ارم نے آہستگی سے گویا اور ایان بھی سن نہ سکا کہ کیا بولا، پر سر ہاں میں ہلنے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا اور سوال سمجھانے لگا۔ مسکان کیا تم لوگ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ باہر موسم دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ آشی نے روم میں آتے ہی آیت سے کہا جو لیپ ٹاپ پر کسی سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ آشی تم باقی سب کے ساتھ موسم انجوائے کر لو، میں صرف تم سے ملنے آئی تھی، تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے اسد اور سمی کو لے کر شہریار کے گھر آنا پڑا، کیونکہ یہ تمہاری خواہش جو تھی تمہیں شہریار کو دیکھنا ہے۔ آیت نے میسج ٹیکسٹ کرتے سرسری سا بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ مسکان آہستہ بولو یار، کوئی سن لے گا۔ آشی جلدی سے پاس بیٹھی اور سرگوشی میں گویا ہوئی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ اور جا کر دل بھر کے اس کو دیکھ لو اور مجھے کام کرنے دو۔ آیت آشی کا ہاتھ جھٹکتی بولی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہی ہوں، پر تھوڑی دیر میں واپس آؤں گی، آشی کہتی تیزی سے باہر گئی۔ برہان میں جا رہا ہوں گھر پر، عماد نے شہریار کو ٹیکسٹ پڑھتے خوشی سے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی یار، یہ کام تو کر کے جا، برہان نے آفس کی ایک فائل آگے کرتے گیا ہے۔ رات کو آ کر دوں گا، عماد نے چہکتے بولا۔ یہ گھر جانے کی وجہ سے جان سکتا تھا، برہان نے آئی بروز کاتے دریافت کیا۔ وہ یار گھر پر ایمان لوگ آئی ہیں، عماد نے سر پر ہاتھ پھیرتے خوشی سے بولا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے جا، پر مجھے یہ ضرور بتا جا، گھر جا کے بس اس کو دیکھنے والا ہے یا بات بھی کرے گا؟ برہان نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے پوچھا۔ کوشش کروں گا، اگر آیت سارا کے ساتھ ہوئی اور ایمان اکیلی ہوئی تو۔ عماد نے جان بوجھ کر آیت کا نام لیا تاکہ برہان کام چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے، کیونکہ کچھ دن سے وہ زیادہ ہی کام کر رہا تھا، وہ تھک چکا تھا پر پھر بھی کام کر رہا تھا، تو عماد نے سوچا کچھ فریش ہو جائے گا۔ آیت وہ بھی وہاں پر ہے؟ برہان لیپ ٹاپ بند کرتا جلدی سے عماد کی طرف گیا جو آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔
ہاں وہ بھی آئی ہے، امان نے اپنی ہنسی روکتے بمشکل بولا۔ چل میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ، برہان جلدی سے فون اٹھاتا بولا۔ کیا؟ پر کام؟ امان نے آنکھوں کو بڑا کرتے مشکل سے پوچھا۔ تم نے کہا تھا رات کو، تو بس اب رات کو کریں گے، اور اگر تم نے کچھ اور بھی کہنا ہے تو تجھے یہ سارا کام کرنا ہوگا، وہ بھی ابھی، اور میں چلا جاؤں گا، برہان نے اماد کو بھولنے سے پہلے وارن کیا۔ نہیں چل لے، اماد نے کہا اور تیزی سے برہان کے پیچھے گیا جو کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ سمجھ آئی؟ ایان نے ارم کی طرف دیکھتے دریافت کیا جو بہت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ہم سر کو ہلاتے جواب دیا گیا۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں، ایان نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے استفار کیا۔ نہیں آ گئی ہے، شکریہ، ارم نے جلدی سے بولا، پھر سے سوال سمجھانا نہ پڑے۔ بھائی آپ کی برہان سے بات ہوئی؟ مان نے آتے تیز آواز میں دریافت کیا، جس نے ایان نے اس کی طرف دیکھا، بلکہ ارم نے بھی اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھایا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ ایان نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مجھے کچھ کام تھا، پر وہ فون نہیں پک کر رہا، مان نے پاس بیٹھتے سسری سے کہا اور برہان کو ٹیکس کرنے لگا۔ شاید وہ بزی ہو اس وقت، ایان نے ٹائم دیکھتے کہا، کیونکہ جب بھی وہ اس وقت اس سے بات کرتا تو وہ اپنا آفس کا کام کر رہا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے، وہ بزی ہوگا، آخر کو اتنا بڑا بزنس وہ اکیلا چلاتا ہے، مان نے اب کی بار سامنے دیکھتے بولا، جہاں پر ارم بھی تھی، جبکہ وہ اپنی انگلیوں کو توڑنے میں مصروف تھی۔ چلو ارم، اگر کچھ اور بھی سمجھنا ہے تو بولو، ایان نے جلدی سے پوچھا، کیونکہ اس کو بھی اپنے کام تھے۔ جیسے ارم نے ایان کی بات سنی، اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتی سامنے مان پر نظر ڈال کر سر نہ میں ہلانے لگی، جس کو مان نے غور سے دیکھا۔ بھائی مجھے آپ کی مدد چاہیے تھی، نوٹس بنانے میں، مجھے یہ بھی سمجھنا ہے، ارم نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ پاس نہیں دور ہو۔ اس سے ایان اور مان کو تو یہی لگا، جبکہ مان تو حیران ہی ہو گیا کہ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بس، اور اب یہ کیا؟ اچھا مان، میں پہلے ارم کو یہ سوال سمجھا دوں، پھر آتا ہوں تیرے پاس، ایان نے کہتے ارم کی طرف متوجہ ہوا جو مان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مان خان کہ اب بھی کچھ نہیں کہوں گی؟ اب ہر بار تم سے پہلے ایان کی زندگی میں میری بات کی اہمیت ہوگی۔ اب تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، کیونکہ اب میں تمہاری بھابھی ہوں، اب میں نہیں ڈرتی تم سے۔ ارم نے درد سے سوچا اور ایان کی طرف خوشی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، مان نے دل میں سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ سارا اس کو میں نے دیکھا ہے پہلے، پر کہاں، سیمی اپنے دماغ میں زور ڈالتے سوچنے لگی۔ تم سوچو، میں اماد بھائی سے پوچھتی ہوں، یہ اتنا خوبصورت پرنس کون ہے؟ سارا کہتی جلدی سے اماد کی طرف گئی، جبکہ وہ بھی ان کے پاس آ رہے تھے۔ یار اس شہزادے کو میں نے ادیان بھائی کے گھر دعا پر دیکھا تھا۔ آشی نے لون میں آتے اماد کے ساتھ موجود برہان کو دیکھتے ایمان سے کہا، جو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پتا ہے مجھے یہ آیت کا کزن ہے، برہان شاہ، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ایمان نے بتاتے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، سارا سے پوچھ لیں گے۔ آشی نے ان کے قریب آتے دیکھ آہستہ سے گویا ہوئی، جبکہ شہریار اسد باہر گئے تھے اور اس وقت بس لڑکیاں ہی تھیں گھر پر۔ امان نے سب سے برہان کا تعارف کروایا، جس سے مل کر سب کو خوشی ہوئی، جبکہ سیمی بہت غور سے برہان کو دیکھ رہی تھی جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہو، بارش آ گئی۔ سب جلدی سے شیلڈ کے نیچے گئے۔ تو آپ آیت کے کزن ہیں؟ جیسے ہی اماد نے یہ کہا، سارا نے حیران ہوتے پوچھا۔ جی، برہان نے پرکشش سے بولا، جبکہ بارش کی بوندا باری تیز ہو گئی تھی۔ یار مسکان کو بولے یہاں آ جائے، آشی نے بارش میں ہاتھ مارتے ایمان سے کہا، جو سب سے زیادہ خاموش تھی، جبکہ باقی سب باتیں کر رہی تھی۔ کہاں ہے؟ میں جاتا ہوں اور ملاقات بھی ہو جائے گی، برہان نے بہت آرام سے دریافت کیا۔ وہ اوپر ہے، سارا نے جلدی سے رستہ بتایا۔ چلو ہم پکوڑے بناتے ہیں، سارا نے ایمان کو لیتے کچن کی طرف گئی، جبکہ اماد کا منہ بن گیا۔ بارش اپنے زوروں پر تھی، بارش کا شور ہر سو تھا، ٹپ ٹپ پانی گر رہا تھا۔ سرد موسم کی خوبصورت شام میں یہ بوندیں ایسے چمک رہی تھی جیسے کوئی چاند کی روشنی ہو۔ بجلی بھی گرج رہی تھی اور وہ بے خبر بس بارش کو دیکھ رہی تھی، جس میں وہ پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتی تھی، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آیت کھڑکی سے ہاتھ آگے کرتی پانی کو چھو کر مسکرائی، جس سے ڈمپل ہلکا سا نمایاں ہوا، جبکہ برہان بہت آرام سے اس کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ بارش میں نہانا نہیں؟ آج برہان نے بہت آہستہ سے آیت کی طرف دیکھتی سرگوشی کی۔ جیسے ہی آیت نے اپنے ہاتھ ساتھ کھڑے برہان کو دیکھا تو حیران ہوئی، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ سوچ رہی ہوں میں یہاں کیسے آیا؟ برہان نے غور سے اس شفاف چہرے کو دیکھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مسٹر شاہ، مجھے ایسی باتوں پر کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن آئی تھنک آپ کو بس اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، آیت نے بنا تمہید باندھے بولی۔
اور جلدی سے لیپ ٹاپ کی طرف گئی، پر دل میں سوال تھا، یہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے بڑی ہونے کے بعد تم ٹھیک ہو گئی ہوگی، پر نہیں، تم تو ابھی بھی ویسی ہو۔ برہان نے غصے کو ضبط کرتے آہستگی سے گویا ہوا، جب آپ نہیں بدلے تو میں بھی تو وہی آیت خان ہوں مسٹر شاہ، میں کیسے بدل جاتی؟ آیت نے کوئی لحاظ نہ رکھتے صفاقی سے گویا ہوا، چلو مجھے یہ تو پتا چلا کہ تم وہی آیت خان ہو جس سے میں 8 سال پہلے ملا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آیت تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اور یہ آیت وہ ہے جس کو میں پہچانتا تو ہوں لیکن جانتا نہیں۔ برہان نے اس کو بک اٹھاتے بہت پیار سے گویا ہوا، نہیں مسٹر شاہ، میں اپنے دشمن اچھے سے یاد رکھتی ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ ہم کیا ہیں ایک دوسرے کے۔ آیت اپنی بک پکڑتی بے باکی سے بولی اور جلدی سے جانے کے لیے مڑی، پر سامنے موجود نفس تیزی سے اس کے رستے میں پتھر کی طرح سخت بنا۔ آج آخری بار تم نے مجھے مسٹر شاہ کہا ہے، اس کے بعد یہ پھر نہ سنوں تمہارے منہ سے۔ برہان سخت اور نرم آواز میں گویا ہوا، آخر اس کے سامنے اس کی زندگی تھی۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ آیت نے مسکراتے دریافت کیا۔ میں اپنی بات پر ایک بار بولنے کا عادی ہوں، برہان نے سرخ چہرے سے کہا، جو غصہ ضبط کرنے سے ہوا تھا، کیونکہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس سے سوال کرے، پر اس کو سننا چاہتا تھا تو برداشت بھی کر رہا تھا۔ اچھا، اگر آپ کو مسٹر شاہ نہ بولوں تو کس نام سے پکاروں؟ آیت نے تھوڑا حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے استفار کیا۔ اس نام سے جس سے تم 8 سال پہلے مجھے پکارتی تھی، برہان نے اپنی نیلی آنکھوں کو پوری چمک سے بھرے لہجے میں کہا، جبکہ بارش کی آواز پر بہت شور سے آ رہی تھی۔ ہوائیں ان کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، وہ بے نیاز ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنا بہتر ہوگا کہ گھور رہے تھے۔ اوہ آئی سی، آپ چاہتے ہیں میں آپ کو میر سائیں بولوں؟ آیت نے قرب سے اس کو دیکھتے آہستگی سے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو کس نام سے پکارے۔ آیت، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، برہان بلند آواز میں گرایا۔ اچھا، اور ہمیشہ میں ہی آپ کی غصے کی وجہ کیوں ہوتی ہوں؟ ابھی تو کہا آپ نے کہ میں آپ کو اس نام سے پکاروں جس سے بس بہت ہو گیا، بہت سن لیا میں نے اب، اور نہیں، مجھے تم کو میرے نام سے پکارنا۔ آیت کی بات کاٹ کر برہان نے صبر کرتے نرمی سے گویا ہوا، مطلب آپ چاہتے ہیں میں آپ کو برہان بھائی بولوں؟ آیت نے زور دیتے چبا چبا کر کہا، بس یہ نہ کہتی اور کچھ بھی کہتی۔ انف! آیت برہان نے بلند آواز میں دھاڑا، آج کہا پھر کبھی نہیں۔ برہان نے کھا جانے والی نظر سے گویا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتے وہاں سے گیا، کیونکہ وہ عماد کی آواز سن چکا تھا کہ وہ اوپر آ رہا ہے۔ آیت ہنکار بھر کر رہ گئی، آج سے میں بھائی ہی کہوں گی۔ آیت نے دل میں سوچا اور جلدی سے سارا کی طرف گئی جو کچن میں تھی۔ سارا، پتا کرو کہاں رہ گئے وہ لوگ۔ آیت نے سب کو آرام سے بیٹھتے دیکھ تب کر بولا، کیونکہ وہ جب کوئی بات کرتی تو برہان درمیان میں ہی بول پڑتا، جس سے اس کو حد سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ نہ یہ عماد شہریار کا کزن ہوتا اور نہ ہی یہ یہاں پر آتا۔ آیت نے خفگی سے دل میں سوچا۔ مسکان، بارش زیادہ تیز ہے، اس لیے وہ ابھی بھی حسن کی طرف ہی انتظار کرنا ہوگا۔ عاشی نے شانے چکاتے بولا، ٹھیک ہے، سارا اپنے ڈرائیور کو بولا مجھے گھر جانا ہے، ابھی چھوڑ کر آئے۔ آیت نے نقاب کرتے آہستگی سے گویا ہوئے، کیا ہو گیا ہے یار، بھائی آ جائیں گے تھوڑی دیر تک اور رک جاتے ہیں۔ سمی نے سمجھانا چاہا، نہیں مجھے ابھی بس گھر جانا ہے، کیونکہ وہ برہان کی نظروں کی تپش کب سے اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی، اس لیے جلدی سے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اور ایمان، تم اسد کے ساتھ آ جانا جب کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، ایمان نے آرام سے کہا، مطلب میں بات کر سکتا ہوں؟ امان نے جلدی سے دل میں سوچا۔ چلو آیت، ڈرائیور تیار ہے، سارا نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ برہان نے دل فریب سی مسکراہٹ سے گویا، نہیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آیت کچھ کہتی ہوئی برہان نے 2 ٹوک کہا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ کیا مصیبت ہے! آیت خود کو کوستی چھوٹے چھوٹے قدموں سے باہر کی طرف گئی، جہاں وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آیت جلدی سے بھاگتے گاڑی میں بیٹھی، تبھی برہان نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ کافی دیر خاموشی سے گزرا تو آخر برہان نے ہی اس خاموشی کو دوڑا۔ کیا ہوا، ناراض ہو؟ ابھی بھی برہان نے آرام سے گاڑی چلاتے دریافت کیا۔ نہیں، میں ناراض ہونے والی کون ہوتی ہوں؟ آیت نے بے دلی سے کہا۔ اب ایسا بھی نہ کہو، سوری، برہان نے پیار بھرے لہجے میں گویا ہوا، جبکہ آیت حیران نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی، احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ برہان نے بہت ستائشی نظروں سے دیکھتے بولا، کیا ہوا، یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے یہ سب کیسے آتا ہے؟ برہان نے آیت کی آنکھوں کو بڑی ہوتی دیکھ کر دریافت کیا، جبکہ آیت جلدی سے شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں آیت، تم بھی نفرت کرتی ہو مجھ سے، لیکن میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب میں نے ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو اپنی انا بنا لیا تھا
اور تم سے نفرت کرنے لگا تھا. مجھے پتا ہے تم نے بھی یہی کیا. برہان آیت کو دیکھتے دل میں سوچنے لگا، لیکن اس بار آیت کسی نفرت کو درمیان میں نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا مجھ سے وعدہ ہے. برہان نے آیت کو نقاب میں دیکھتے اپنے آپ سے وعدہ کیا. تبھی ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو آیت جلدی سے گاڑی سے باہر گئی اور گھر میں داخل ہو گئی. برہان، تم یہاں کیسے؟ وہ بھی آیت کے ساتھ. مان نے جیسے ہی آیت کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تو فوراً پاس آیا. وہ میں شہریار کی طرف گیا تھا تو بس آیت وہیں ہی ملی مجھے، تو اس کو چھوڑنے آ گیا. برہان نے گاڑی سے نکلتے آرام سے کہا. اچھا چلو، اچھا ہوا تم آ گئے، ویسے بھی مجھے تم سے کام تھا. مان نے خوش ہوتے گویا ہوا. کیا کام تھا؟ برہان نے سنجیدگی سے دریافت کیا. اندر چلو پھر بات کرتا ہوں. مان کہتے اندر کی طرف بڑھ گئے. ارے کھانا کھا کر جانا. برہان کا جیسے ہی کام ختم ہوا مان کے ساتھ تو جلدی سے جانے کے لیے کھڑا ہوا، جبکہ شبانہ بیگم نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگایا تو پیار سے اپنے شہزادے سے بولی. نہیں بیوٹیفل، مجھے گھر پر کام ہے، 10 بجے میری میٹنگ ہے. برہان نے گھڑی پر رات کے 8 بجتے دیکھ کر پیار سے بولا. جبکہ مان بھی بول رہا تھا تبھی آیت جلدی سے ٹیبل کی طرف گئی اور ارم عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی. کہا نا میں نے کھانا کھا کر جانا. شبانہ بیگم بازید ہوئی تو برہان کو بیٹھنا ہی پڑا. ناٹک بات. جیسے برہان ٹیبل پر آیا، آیت نے دل میں سوچا اور جلدی سے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی، جبکہ ارم بھی کھا جانے والی نظروں سے مان کو گھور رہی تھی. جیسے ہی مان نے پانی کا گلاس اٹھایا، اپنے سامنے ارم کو دیکھ کر حیران ہوا جو اسی کو گھور رہی تھی. کیا ہوا مان؟ مان نے آئی برو چکاتے اشارے سے پوچھا. ارم نے آرام سے نظروں کو کھانے پر مرکوز کیا. شبانہ بیگم کھانا کھا کر چلی گئی تو باقی سب آرام سے کھانا کھا رہے تھے. ادیان آرام سے کھا لو، یا کیا جلدی ہے؟ عائشہ نے ادیان کو جلدی جلدی کھاتے دیکھ کر منہ بناتے بولا. تم اپنا کھانا آرام سے کھا لو، مجھے نہ دیکھو. ادیان نے ناک چڑھاتے حساب برابر کیا. تبھی آیت نے اس کو گھورا تو وہ خاموش ہو گیا. ارم، یہ ڈش پاس کرنا. ادیان نے بریانی کو ڈش دیکھتے بولا، کیونکہ وہ عائشہ کو اٹھانے والی تھی. کیا کہا تم نے ارم؟ آج کہا پھر کبھی نہ کہنا. میں اب تمہاری بھابھی ہوں، سمجھے؟ ارم نے مان کا غصہ دھیان پر نکالا، جبکہ سب حیران نظروں سے ارم کو دیکھنے لگے کہ اس کو کیا ہوا. ٹھیک کہہ رہی ہے ارم. ادیان، آج کے بعد ارم کو بھابھی ہی بولنا. آیت نے جلدی سے کہا، مبانا کچھ اور ہی نہ بول دے. جیسے ہی سب نے آیت کی بات سنی تو سب کھانا کھانے لگے تو مان بھی کھانے لگا. یہ اکیلا کیوں؟ سبھی آج کے بعد مجھے بھابھی بولیں گے. ارم نے اسپاٹ سے بلند آواز میں کہا، جس سے مان نے گھور کر اس کو دیکھا، جبکہ برہان تو حیران ہی ہو گیا کہ ارم کو کس کو بول رہی ہے، جبکہ آیت بھی سمجھ نہیں پائی کہ اس کو کیا ہوا. اچھا بھابھی، ہم سبھی آپ کو آج سے بھابھی بولیں گے. عائشہ نے خوش ہوتے شوقی سے کہا، جبکہ ارم تو مان کو ہی دیکھ رہی تھی. تبھی مان نے شانے اچکائے کہ کیا بات ہے جو کہ غصہ حد سے زیادہ آ رہا ہے مان کو اس وقت. ہاں، سبھی مجھے بھابھی بولیں گے اور آج کے بعد تمیز سے بات کرنا. ارم نے ان کی نظروں سے مان کو دیکھتے گویا ہوئی، جبکہ برہان کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ارم کس کو بول رہی تھی. جبکہ آیت کو برہان پر غصہ آ رہا تھا. یہ نہ یہاں ہوتا تو نہ ہی ارم کو ادیان کی بات بری لگتی اور نہ ہی ایسے بولتی. اس کا مطلب ہے ارم مان کو ہی بول رہی ہے، لیکن کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا نکاح ایان سے نہیں مان سے ہوا تھا. برہان نے تیز نظروں سے سب کو دیکھ کر اپنے دماغ میں سوچا. او مائی گاڈ، اس کا مطلب ارم کو نہیں پتا. اسی لیے وہ برہان زور سے کہکا لگاتے اپنے دل میں بولا، جبکہ سب اب ارم کو چھوڑ کر برہان کو شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا. جو بریانی کھا رہا تھا وہ ایسی چیزیں کر رہا تھا جو وہ کبھی نہیں کرتا. ادیان نے شوقڈ ہوتے اپنے دل میں سوچا اور جلدی سے عائشہ کے کان میں سرگوشی کر دی، جس کو سن کر عائشہ نے اس کو چپ رہنے کا کہا، جبکہ سب ابھی بھی برہان کو دیکھ رہے تھے کہ وجہ ایسے ہنسنے کی. سوری، وہ مجھے میرے دوست کی کوئی بات یاد آ گئی تھی، بس اسی لیے. برہان نے جلدی سے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا. جیسے ہی وہ گھر سے باہر آیا تو سامنے اس کو ایان نظر آیا جو اس سے ملنے لگا. کیا بات ہے جو تو اتنا خوش نظر آ رہا ہے؟ ایان نے جیسے ہی برہان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو پوچھا. بتاتا ہوں پر وعدہ کر تو کسی کو نہیں بولے گا. برہان نے آنکھوں سے اشارہ کرتے دریافت کیا. ٹھیک ہے بابا، بول. ایان نے جلدی سے کہا. تبھی برہان نے اندر ہونے والی ساری کارستانی ایان کو سنائی. واٹ؟ او مائی گاڈ، یار ارم یہ سمجھتی ہے، پر تو اتنا یقین سے کیسے بول رہا ہے؟ ایان نے حیران ہوتے پوچھا. دیکھ یار، ٹیبل پر میں آیت، مان، ادیان اور عائشہ تھی، اور ارم نے پہلے ادیان کو کہا کہ مجھے بھابھی بول، پھر عائشہ سے کہا، جبکہ بار بار بولی مان کو دیکھ کر. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ مان کو کہہ رہی تھی. تو خود ہی دیکھنا یار، آیت تو اس کو بھابھی نہیں بولے گی. ادیان نے بھی بول دیا، عائشہ نے بھی بھابھی کہا، تو رہ کون گیا؟ آیت، مان. جس میں سے ارم کو پتا تھا
نہ وہ میری بھابھی ہے اور نہ ہی آیت کی، تو رہ کون گیا؟ برہان نے آرام سے دریافت کیا۔ مان، ایان ہنستے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ ایان نے ہنستے ہوئے گویا۔ پر ایک بات ہے یار، ارم نے جو بھی کیا مان کو غصہ بہت آیا، اور پتہ ہے سب سے بڑی بات، وہ برداشت کر رہا تھا۔ برہان نے خوشی سے بولا، میں آیت کو بولوں گا وہ ارم کو بتائے۔ ایان نے آرام سے بولا، ٹھیک کہا تو نے، میں نے بھی سوچا، پھر میں نے کہا میں تجھ سے بات کروں گا تاکہ تو بولے۔ چل میں چلتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ برہان نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے سرسری سے کہا اور جلدی سے خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ کہاں تھا تو یار، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی برہان روم میں داخل ہوا، عماد لپکتے بولا، سوری یار، وہاں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ برہان نے سرسری سے کہا اور جلدی سے وارڈروب کی طرف گیا۔ ٹرنگ ٹرنگ، ابھی وہ اپنے کپڑے ہی دیکھ رہا تھا کہ فون کی آواز اس کے ہاتھ روک دی اور تیزی سے فون کی طرف گیا جہاں پر ہاشم نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو، برہان نے اسپاٹ سے لہجے میں دریافت کیا۔ سر، وہ جو کام دیا تھا آپ نے، ہم نے پتہ کیا ہے۔ ہاشم نے ڈرتے ڈرتے جلدی سے کہا کہ فون ہی نہ بند کر دے۔ بولو۔ اس بار سختی کچھ کم تھی، جبکہ وہ بے دلی سے اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سر، ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ مس آیت خان کے پیچھے جو آدمی ہوتے تھے وہ سرحان شاہ کے تھے۔ ہاشم نے آرام سے گویا ہوا۔ اور کچھ؟ برہان نے سوچتے دریافت کیا۔ سر، ابھی فل وقت یہی پتہ چلا، پوری تفصیل بھی جلد ہی مل جائے گی۔ ہاشم نے کامتے لرزتے بولا۔ اوکے، اسپاٹ سے کہتے فون کاٹ دیا۔ سرحان کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ برہان فون پکڑتے اپنے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ ضرور کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ کیا؟ برہان نے دماغ پر زور ڈالتے سوچا۔ جس دن وہ ہاسپٹل سے ایان کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، تبھی مان اور آیت گاڑی میں سوار ہوئے تو برہان نے دیکھا تھا کہ کوئی گاڑی ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ پہلے برہان کو لگا کوئی اس کا کر رہا ہے، پر جیسے ہی مان کی گاڑی اپنے گھر کی سڑک کی طرف گئی، وہ گاڑی اس کے پیچھے ہو گئی، جس سے برہان کو حیرانی ہوئی۔ تو برہان نے اپنے آدمیوں سے کہا پتہ کریں کہ یہ گاڑی کس کے پیچھے تھی اور اس کے پیچھے کون ہے۔ تبھی پہلے پتہ چلا کہ وہ گاڑی صرف آیت کے پیچھے جاتی ہے جہاں وہ جائے۔ تو برہان نے جلدی سے کہا مجھے اس انسان کے بارے میں جاننا ہے، کون ہے؟ تو آج جواب بھی مل گیا برہان کو۔ کیا ہوا شاہ سائیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ناز بیگم بیڈ پر بیٹھتی سلطان شاہ کو مخاطب کرتی ہوئے، جو سامنے ایل ای ڈی پر ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں ان کا جگری بھائی تھا، جو اس کا سگا بھائی تو نہیں پر بھائی ضرور تھا، جس سے انہوں نے اپنے سب بھائیوں سے زیادہ پیار کیا تھا، کیونکہ وہ بالکل سلطان شاہ کی طرح سخت پر پیار کرنے والا انسان مغرور شہزادہ تھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی ایسا وقت بھی آنا تھا کہ میرے جگر نے مجھ سے پہلے چلے جانا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ نم آنکھوں سے بولے جبکہ آواز میں حد سے تکلیف بڑھ گئی تھی۔ شاہ سائیں، یہ سب تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناز بیگم نے بے بسی سے گویا ہوئی۔ ناز بیگم، مجھے آج بھی وہ وقت نہیں بولتا جب میر مراد سائیں کا آخری فون آیا تھا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے مجھے، کچھ تو ایسا تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پایا۔ سلطان شاہ نے درد سے یاد کرتے بہت نم آواز میں گویا ہوا۔ شاہ سائیں، کیا پتا آپ کو لگا ہو وہ صرف آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں؟ ناز بیگم نے انہیں حوصلہ دیتے سرسری سے کہا۔ نہیں بیگم، آپ کو نہیں پتا، وہ میری گود میں پڑے بھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، کاش میں سمجھ پاتا، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے اس نام کو نہیں بھولا میں، اور ایک دن وہ میرے سامنے ہوگا۔ سلطان شاہ نے غصے کو ضبط کرتے گرجدار آواز میں بولا۔ اچھا شاہ سائیں، ڈھونڈ لینا اس کو، ابھی آرام کریں۔ ناز بیگم نے فکر سے کہا، اور کہیں بلڈ پریشر ہی نہ ہائی ہو جائے۔ ہاں، اس داتا بخش کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا میں، جس کی وجہ سے میرے میر مراد سائیں کی اولاد کو اپنے ماں باپ سے دور ہونا پڑا، جس کی وجہ سے میر زر شاہ مراد سائیں کو آج تک اس کی پہچان سے دور رکھنا پڑا تاکہ اس کو کچھ نہ ہو جائے، اور اس کی بیٹی۔ بس کرے شاہ سائیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ جس سے صرف درد ملے گا، کچھ نہیں۔ ناز بیگم نے جیسے سلطان شاہ کے آنسو دیکھے لرز کر بولی۔ ایک اور بات یہ تو طے ہوا نا کہ زرشاہ ہمارا بیٹا ہے، تو بس وہ ہمارا ہے، پھر نہ اس کو ایسے کہنا۔ ناز بیگم نے نم آنکھوں سے صاف کرتے آہستگی سے گویا ہوئی۔ سلطان شاہ ہنکار بھر کر رہ گئے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو یاد کیسے آئی ان سب کی؟ ناز بیگم نے ویڈیو کی طرف اشارہ کرتے بہت آہستہ آواز میں دریافت کیا۔ کچھ نہیں، وہ جس دن دعا تھی تو جو میر مراد شاہ کے نزدیک کے رشتہ دار دوست جن کو پتا ہے کہ وہ برہان شاہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میر مراد شاہ کا بیٹا ہے نا، جو اب تیرا بیٹا بنا ہوا ہے، تو بس تبھی میں نے سامنے برہان شاہ کو دیکھا تو میں بھی ساکت رہ گیا کہ وہ بالکل میر مراد شاہ کا عکس لگ رہا تھا۔ ایسا ہی لگ رہا تھا
کہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ شاہ سائیں، ہمارے شہزادے کا شہزادہ ہمارے پاس ہے۔ مجھے بھی لگا تھا جب میں نے دیکھا تھا تو ساکت ہوئی تھی، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی کہ وہ سرحان کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ناز بیگم نے یاد کرتے آہستگی سے گویا ہوئی، بیگم، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ سب کو یہ لگا۔ بس، سلطان شاہ نے سوچتے گویا ہوئے، چلے سو جائیے، ناز بیگم نے قرب سے کہا، کیونکہ ان کو حد سے بڑھ کر مراد شاہ یاد آئے تھے۔ کالے آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا، ہر طرف خاموشی تھی، پر اس خاموشی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا شور ہر سو تھا۔ وقفے وقفے سے بارش کی بوندا باندی جاری تھی جو اس خاموشی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کبھی بارش تیز ہو رہی تھی تو کبھی کم، پر اس میں چمکنے والی آسمانی بجلی جو گرجنے سے ایسی روشنی دے رہی تھی کہ اس اندھیری رات کو پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہاتھ میں گٹار لیے اپنی ہی دھن میں بجا رہا تھا جب ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی اور جاتے جاتے اس کے چہرے کو بارش کے قطروں سے بھگو رہی تھی، جو اس کے چہرے کو کالی رات میں چمکا رہی تھی جیسے کوئی چاندنی ہو۔ وہ اس کالی چمکتی رات میں آج ہونے والی اس ملاقات کو یاد کر رہا تھا جو آیت سے ہوئی تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آیت اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ جب بھی وہ اس بات میں بولتا وہ خاموش ہو جاتی، جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا، جبکہ وہ آج بھی اس کے ساتھ 8 سال پہلے کی طرح یہی دن خوشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ 8 سال پہلے واپس آیا تھا تو کیسے اس نے بارش میں آیت کو نہاتے دیکھا۔ وہ کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آج بھی یہ چاہتا تھا، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا جب تم مجھے خود میرے نام سے پکارو گی، وہ بھی جب پھر ہم بارش میں ساتھ ہوں گے۔ برہان نے پوری امید سے سوچا، پر کبھی کبھی وہ سب برا ہوتا ہے پر ساتھ درد بھی دیتے ہیں۔ ابھی برہان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا ماما، اپنا خیال رکھنا، آج خوشی سے ملتی نرمی سے بولی، جبکہ شبانہ بیگم رو رہی تھی کہ پہلے نمرین لاہور گئی اور اب یہ لوگ بھی آج سب لاہور جا رہے تھے اور اپنی زندگی میں نیا قدم رکھنے، جس سے سب بہت خوش تھے۔ ایان بھی جلدی سے ملا۔ مان، سب کا خیال رکھنا، اب ذمہ داری تم پر ہے، گھر کی اور ہاں ارم کا بھی۔ ایان نے تحمل سے گویا ہوا، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں سب کا خیال رکھوں گا۔ مان نے غور سے ارم کو دیکھتے آہستگی سے کہا، آیت بیٹا وہاں پہنچ کر کال کر دینا۔ اکرم خان اپنی بیٹی سے گلے ملتے بہت پیار سے ملے۔ جی پاپا، آپ فکر نہ کریں۔ آیت جانتی تھی کہ اس کا پاپا اس کی کتنی فکر کر رہا ہے تو پیار سے بولی، چلیں شہریار نے سب کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا اور اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف گئے۔ برہان نے لاہور سے کب آنا ہے؟ اسما بیگم نے ناشتہ کرتے آہستگی سے پوچھا، جبکہ 1 ہفتہ پہلے برہان نے اپنا فیصلہ سب کو سنا دیا تھا کہ وہ اپنا بزنس یہاں سے شروع کرے گا، جبکہ جہانگیر اور احسن واپس لندن چلے گئے کیونکہ وہاں پر سارا بزنس ہی وہ سنبھال رہے تھے، سلمان شاہ کا۔ برہان نے اپنا بزنس خود ہی ٹیک آف کر لیا تھا۔ سلمان شاہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کو خاموشی ہونا پڑ گیا کیونکہ برہان کی ضد سب کو پتا تھی۔ بول رہا تھا آئے گا کچھ دن بعد، حمیدہ بیگم نے چائے کا سپ لیتے بولا، جبکہ پاس ہی سلمان شاہ، فیصل شاہ اور اسلم شاہ بھی موجود تھے۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، فیصل شاہ نے تمہید باندھ تحمل سے گویا، آخر اپنا کام بھی کروانا تھا۔ بولو، سلمان شاہ ان کی طرف دیکھتے گویا ہوئے۔ بھائی صاحب، اس بار کے الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، مجھے ایک ٹکٹ مل رہی ہے، فیصل شاہ نے آہستگی سے بولا۔ فیصل شاہ ہی اچانک سلمان شاہ نے تعجب سے دریافت کیا، جی بھائی صاحب، مجھے بہت شوق تھا اور بہت بار پہلے کوشش کی ہوئی تھی، تب کوئی ٹکٹ نہیں ملی، لیکن اب مل رہی ہے تو میں فیصل شاہ نے تفصیل سے آگاہ کرتے بات شروع کی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تو ہو جاؤ کھڑے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 1 منٹ، الیکشن میں تو سلطان بھائی صاحب بھی تو ہیں، کیا تم ان کی طرف ہو؟ سلمان شاہ نے خوش ہوتے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، مجھے ٹکٹ ان کے خلاف پارٹی کی ملی ہے، فیصل شاہ نے آنکھوں کو سکیڑتے گویا ہوا۔ اچھا چلو، پھر کوئی بھی مدد چاہیے تو وہ بتا دینا مجھے، سلمان شاہ نے ہاتھ صاف کرتے بلند آواز میں کہا۔ اور یہی تو فیصل شاہ سننا چاہتا تھا۔ واہ 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 واہ، بھائی کمال کر دیا آپ نے، مجھے بھی بتائیں کہ کیسے آپ نے سلمان شاہ کو اپنے شیشے میں اتارا تھا؟ اسلم شاہ نے خوشی کے عالم میں دریافت کیا۔ بس یہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے میرا، فیصل شاہ نے خوشی سے چہکتے بولا۔ اب مزہ آئے گا جب میں سلطان شاہ کو اس میدان میں گرا دوں گا۔ بھائی آپ کس میدان میں کھڑے ہوں گے؟ اسلم شاہ نے اپنا من پسند مشاورت ڈالتے دریافت کیا۔ جہاں سے ہر بار میر مراد شاہ کھڑا ہوتا تھا وہیں سے، فیصل شاہ نے گہرا آلودہ نظروں سے یاد کرتے بولا۔ کیا بھائی، مطلب آپ سندھ میں جائیں گے؟ اسلم نے میر پور کو یاد کرتے گویا ہوا۔ کیوں نہ، کہ وہ میر پور کا شہزادہ جو تھا اب ہر بار سلطان شاہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہی جیتتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا، فیصل شاہ نے قہر برساتی نگاہوں سے ڈھا۔ بھائی میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جب بھی کوئی وہ پارٹی کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اسلم شاہ نے یاد کرتے گویا ہوا۔
اسی لیے کیونکہ وہاں میں جو نہیں تھا، اس بار بہت مزہ آئے گا۔ فیصل شاہ نے ہسکی سے بولا۔ اماد بھائی کل آپ میرے ساتھ یوں نہیں جائیں گے، میں اتنی خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی۔ حور نے خوشی سے بولا، ہاں جاؤں گا میں، پر میرا شاہ نہیں جائے گا۔ اماد نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے آہستگی سے گویا ہوا۔ پتا ہے مجھے، بتایا تھا جانی نے۔ حور فون پر آیت کا میسج دیکھتے آہستگی سے بولی اور جلدی سے جانے کے لیے اٹھی۔ اوکے بھائی میں کچھ دیر میں آتی ہوں، اور کہتی تیزی سے باہر گئی جبکہ اماد آرام سے کام کرنے لگا۔ ہر طرف گاڑیوں کی قطار تھی، کوئی گاڑی پر سوار تھا تو کوئی تیزی سے بائک کو بگا لے جا رہا تھا۔ ہر طرف ٹریفک تھا، جبکہ گاڑیاں ہارن بجا رہی تھی تو کچھ لوگ گاڑیوں کے رکنے کی وجہ سے تیزی سے درمیان سے گزر رہے تھے، جبکہ وہ آج 3 سال بعد اس شہر میں آئی تھی۔ کیا کچھ تھا اس بڑے شہر میں جہاں کی زندگی ایسی تھی جیسے ہر کوئی تیز رفتار سے آگے جانا چاہتا تھا۔ کیا یار کتنی ٹریفک ہے یہاں پر، ہم لوگ کب سے یہاں پر ہی کھڑے ہیں؟ حسن نے تھکنے والے انداز میں بولا، میں نے سنا تھا کہ لاہور میں لوگ رات کو انجوائے کرتے ہیں اور رات کو ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، پر یہاں تو ابھی سے یہ حال ہے۔ آشی نے بھی اپنی دہائی دی، یہ لاہور ہے یار، ہمارا شہر نہیں، بہتر ہے غور سے دیکھ لو، اب 2 سال تک یہاں ہی رہنا ہے۔ اسد نے شیشے سے پار دیکھتے ہسکی سے کہا۔ اللہ بھائی کیا ہر روز ایسے ہی ہوگا؟ سمی نے رولے والے انداز میں پوچھا۔ کیا میری جان، تم بھی نا، یہ جو تیرا بھائی ہے نا، اس کا بس چلے تو ہمیں ہر وقت رولتے ہی رہے، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ ضرور آج کچھ ہوگا جو اتنا رش ہے یہاں پر۔ اشی نے ہمت باندھے سمی سے جو زیادہ خود کو حوصلہ دیا۔ آیت کہاں کوئی ہو؟ ایمان نے اس کو کھوئے دیکھ کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں سوچ رہی تھی، یہ شہر جتنا خوبصورت ہے اس وقت یہ سڑک اب بے صورت لگ رہی ہے۔ آیت نے بات بدلتے ہچکی سے گویا، ورنہ وہ تو کہنے والی تھی اس شہر میں کچھ جگہ حد سے زیادہ بدصورت ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم لوگ 2 سال رہنا ہے یہاں پر۔ ایمان نے باہر اتنا رش دیکھ کر گویا ہوئی، تبھی ایان نے گاڑی جلدی سے آگے کی۔ سائیں معافی، یہاں آنے کی ملازم نے گھبراتے لرز سے کہا۔ بولو کیا بات ہے؟ دین محمد سلطان شاہ نے سختی سے پر نرمی سے استفار کیا۔ سائیں باہر میرپور سے سائیں صفدر شاہ آئے ہیں۔ ملازم دین محمد نے بہت آرام سے نظروں کو جھکائے بولا۔ اچھا ان کو بٹھا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ سلطان شاہ نے فائل بند کرتے ہسکی سے کہا، اور تم یہ کام ہو جائے اپنی پی اے کو کچھ ہدایت دیتے تیزی سے مراد نے حال کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی سلطان شاہ اندر داخل ہوئے، صفدر شاہ آرام سے کھڑے ہوئے، سلطان شاہ کو ملے اور سلام دعا کے بعد بولے۔ کیسے آنا ہوا صفدر شاہ؟ سلطان شاہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ سلطان شاہ کام سے آیا ہوں۔ اور کیا کام ہے؟ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو، صفدر شاہ نے آرام سے دریافت کیا۔ تو تم فیصل شاہ کی بات کر رہے ہو؟ سلطان شاہ نے بلند کہکے سے لطف لیتے پوچھا۔ جی میں اس بارے میں ہی بات کرنے آیا ہوں کہ اس بار وہ میدان میں آ گیا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ میر پور سے کھڑا ہونے والا ہے۔ صفدر نے بہت آہستگی سے گویا ہوا۔ تبھی ملازم چائے لے کر داخل ہوا تو اس کے جاتے ہی سلطان شاہ آرام سے بولے۔ تو کیا ہو گیا صفدر شاہ، اس کو یہ شوق بھی پورا کر لینے دو۔ سلطان شاہ نے مسکراتے آہستگی سے بولا اور چائے پینے لگے۔ کیا ہو گیا ہے سلطان شاہ؟ اگر وہ وہاں کھڑا ہو گیا تو وہ جیت سکتا ہے، اور میں نے سنا ہے اس پر تم کھڑے نہیں ہونے لگے۔ صفدر شاہ نے دریافت کیا۔ ہاں ٹھیک سنا تم نے، پر میں اس بار میرپور نہیں کھڑا ہونے والا، اس بار میں سوچا ہے کیوں نہ میں پنجاب میں کھڑا ہو جاؤں۔ سلطان شاہ نے آرام سے گویا ہو۔ کیا سلطان، تو اس کا مطلب اس بار میرپور میں فیصل شاہ اپنا قدم رکھے گا؟ صفدر نے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں صفدر، تم نے سوچا بھی کیسے وہاں کھڑا ہوگا؟ کسی کو میں جو فیصل شاہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ سلطان شاہ چائے کا کپ رکھتے آہستگی سے گویا ہوئے۔ السلام علیکم۔ سرحان نے اندر داخل ہو آہستگی سے گویا ہوا اور جلدی سے سلطان شاہ سے اور صفدر شاہ سے ملا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ شاہ ابھی آئے ہو؟ سلطان شاہ نے پیار سے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ جی بابا سائیں ابھی آیا ہوں، سوچا آپ سب سے مل لوں، کیسا جا رہا ہے کام؟ شاہ صفدر شاہ نے شانے پر ہاتھ دھرتے آہستگی سے مسکراتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ چچو آپ یہاں کیسے؟ میرپور سب ٹھیک ہے؟ سرحان نے تحمل سے دریافت کیا۔ سب ٹھیک ہے۔ شاہ صفدر شاہ سلطان شاہ کو دیکھتے آہستگی سے بولے۔ سلطان کیوں نہ اس بار ہم اپنے شہزادے کو وہاں کھڑا کریں؟ صفدر شاہ نے سوچ آتے ہی پوچھا۔ کیا کون سے شہزادے کی بات کر رہے ہو؟ سلطان شاہ نے ٹھٹک سا ہوتے پوچھا۔ ارے یار میں اس اپنے شہزادے کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ بزی ہے تو میر مراد شاہ کا بیٹا میر زر شاہ شہزادہ بھی ہے۔ صفدر شاہ نے مسکراتے گویا ہو۔ نہیں صفدر کبھی نہیں، سلطان شاہ نے سپورٹ کہا جبکہ سرحان الجھ سے دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ایک منٹ بابا سائیں، کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سرحان نے سنجیدگی پر نرم آواز میں استفار کیا۔ کچھ نہیں شاہ، تم جاؤ اپنی ماں سے ملو۔ سلطان شاہ نے کچھ سوچتے گویا ہوا جبکہ سرحان سوالیہ نظروں سے صفدر کو دیکھنے لگا۔ ارے میں بتاتا ہوں۔
صفدر نے جلدی سے سرحان کو سب کچھ بتایا، جسے سن کر سرحان کو غصہ آنے لگا۔ بابا سائیں، اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں؟ سرحان نے غصے کو ضبط کرتے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ دیکھو شاہ، تم ان سب سے دور رہو، میں دیکھ لوں گا۔ اس کو سلطان شاہ نے ٹوکا۔ اچھا ٹھیک ہے سلطان شاہ، اگر سرحان نہیں تو پھر تجھے اس میدان میں زر شاہ کو ضرور کھڑا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اس کا باپ ہی جہانگیر ہے، جس سے صرف وہ حکومت کر سکتا ہے۔ صفدر شاہ نے سنجیدگی سے کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے صفدر شاہ تمہارا، جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ سلطان شاہ نے گرجتے دھاڑتے کہا، تم نے سوچا کیسے؟ میر زر شاہ کبھی نہیں، سلطان شاہ نے غصے سے بلند آواز میں کہا، جس سے صفدر شاہ لب بھیج گیا۔ دیکھو سلطان، مجھے پتا ہے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، پر تم بھی سمجھو میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ صفدر نے بہت آرام سے سمجھانا چاہا۔ سلطان، آج نہیں تو 2 سال بعد کیا کرو گے؟ تب بھی نہیں بتاؤں گے اس کو کہ وہ کون ہے، کس کا خون ہے اس کے رگوں میں دوڑ رہا۔ صفدر ہر طریقے سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ جتنی بھی ہم کوشش کر لیں ایک دن اس کو پتہ چلنا ہی ہے کہ وہ کون ہے۔ چاچو 1 منٹ، 2 سال بعد کیا ہوگا؟ ہم 2 سال بعد دیکھیں گے، ابھی اس بات کو نہ کریں، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا ہم زر کو کچھ بھی بتانا چاہیے۔ سرحان نے بھی اپنی رائے رکھی۔ کیا سچ میں سلطان تم کو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت سرحان کو لگ رہا ہے؟ صفدر نے الجھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی میں فیصلہ نہیں کیا، سلطان شاہ نے بہت پریشانی سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے سلطان؟ 2 سال بعد زر کو خود ہی پتہ چل جائے گا، پتہ ہے نہ کیونکہ وہ پھر اپنا سب کچھ سنبھال لے گا۔ ہم بتائیں یا نہ بتائیں، وہ وکیل 2 سال بعد پھر آئے گا اور اس کو سب کچھ بتائے گا وہ کس کا بیٹا ہے، اور سارے پیپرز اس کے سامنے ہوں گے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ اور ویسے بھی اب میں بھی اس کا بزنس سنبھال کر تھک گیا ہوں، اب اس کو زر کو سنبھالنا چاہیے۔ صفدر شاہ اپنے ہاتھ اٹھاتے بولا، ٹھیک ہے میں کچھ سوچتا ہوں۔ سلطان شاہ نے گہری سوچ میں کہا۔ بابا صاحب، کیا سچ میں اب آپ زر کو سچ بتا دیں گے؟ سرحان نے صفدر شاہ کے جاتے ہی استفار کیا۔ دیکھو شاہ، مجھے پتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، پر بیٹا یہ بھی سچ ہے، ہم جتنی کوشش کر لیں سچ چھپا نہیں سکتے۔ سر کو ایک دن پتہ چل جائے گا، کیونکہ 2 سال بعد وہ 27 سال کا ہو جائے گا، اور پھر ساری میر مراد شاہ کی جائیداد اس کے نام ہو جائے گی، اور اس وکیل سے بھی ملاقات ہوگی۔ سلطان شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے لفظوں کو ادا کیا۔ بابا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا ہی آسان ہے یہ سب؟ آپ نے سوچا کہ جب زر کو پتہ چلے گا آپ اس کے والد نہیں تایا جان ہیں تو کیا ہوگا اس کا؟ اس بات کو بھی چھوڑو، جب اس کو پتہ چلے گا کوئی وہ مراد چاچو کا بیٹا ہے اور پری کا بھائی، تو کیا ہوگا تب؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ زر کو سرحان نے کٹ سے سوچتے پوچھا۔ شاہ، تم سمجھ نہیں رہے، زر کو بتانا ہی ہوگا کیونکہ وہ اکلوتا وارث ہے میرپور کی جائیداد کا، اور یہی نہیں، اس کو اب آگے جا کر اپنا بزنس بھی دیکھنا ہوگا، پھر میرپور میں جتنی بھی زمینیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سلطان شاہ نے 2 ٹوک کہا اور لمبے لمبے ڈگ مرتے وہاں سے گیا۔ تو یہ ہے پنجاب یونیورسٹی، آشی نے یونی کو دیکھتے چہک کر کہا، جبکہ باقی سب بھی بہت خوش تھے یہاں آ کر۔ کوئی پوچھ رہا ہے مجھ سے میری زندگی کی قیمت، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا ہلکا سا مسکرانا۔ ہو شبو کہاں مر گئی تو؟ زلیخا بیگم کب سے اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ جی آپا، جلدی سے، ایک خوبصورت لڑکی نے آتے کہا۔ تجھے نہیں، میں نے شبو کو بلایا تھا، زلیخا نے کہر برساتی نظروں سے پوچھا۔ آپا، وہ نگی کے ساتھ پالٹ گئی ہے، لڑکی نے پھر آرام سے بولا۔ تبھی کوئی تیز قدموں سے اندر آیا۔ ارے بشیر، تو آج پھر موٹا کر آ گیا، زلیخا بیگم نے قوت سے بکا۔ ارے زلیخا ملکہ، اکیلا نہیں آیا، کچھ لایا بھی ہوں، بشیر نے اپنے سامنے موجود خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولا۔ اچھا جلدی بتا کیا ہے، مال لایا ہے؟ کہاں سے؟ کہاں ہے؟ زلیخا جلدی سے 5 باتیں منہ کھولنے لگی اور منہ سے کل سائی۔ کیا زلیخا ملکہ، میں خبر کی بات کر رہا ہوں اور آپ ہو کے مال کی بات کر رہی ہو؟ پھر بھی لے آؤں گا، ویسے بھی بہت سی نئی لڑکیاں آئی ہیں اس شہر میں اپنی قسمت چمکانے کے لیے، وہ اپنی ہی دھن میں کہہ رہا تھا، جبکہ نظریں سامنے اس حسینہ پر تھی جو اس کو مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر، بک، کیا مایوس خبر لایا ہے؟ جب بھی کوئی خبر لاتا ہے سارا میرا موڈ خراب کر دیتی ہے، زلیخا پان تھوکتی پھر بولی۔ تبھی بشیر جلدی سے پاس بیٹھے۔ ارے ملکہ، اس بار خبر بہت اچھی ہے، جس لڑکی کی تلاش تھی نا، ہمیں وہ اس شہر میں نظر آئی ہے۔ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ زلیخا ایک دم اچھلی۔ ملکہ ایک دم سچ کہا ہے، کہاں ہے؟ وہ زلیخا نے بے تابی سے کہا۔ ارے ملکہ، اتنا آسان نہیں اس کو پکڑنا، پر ایک دن ضرور لے کر آؤں گا، بشیر سرسری سا ہوا۔ ٹھیک ہے، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا سا اور کر لیتی ہوں، زلیخا نحوست سے بولی۔ ارے تو گئی نہیں ابھی تک جہاں سے؟ تبھی زلیخا سامنے موجود لڑکی پر قہر آلودہ نظر سے بولی، تو وہ تیز تیز قدم لیتے باہر کی طرف لگ گئی۔ ملکہ، یہ لڑکی کون ہے؟ بشیر نے جلدی سے سوال داغا۔
کچھ مہینے پہلے آئی ہے کراچی کے بعد. اس زلیخا نے پان چبا چبا کر بولی. اچھا میں چلتا ہوں پھر آؤں گا. بشیر کہتا جلدی سے اس راہگیر کی طرف گیا جس کی طرف وہ لڑکی گئی تھی. چلو باہر ہی کھڑے رہنا یا اندر بھی جانا ہے. آیت نے عاشی اور سمی سے کہا جو یونی کو ہی دیکھے جا رہی تھی. اور تم کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اماد کب سے دیکھ رہا تھا کہ ہور بار بار باہر دیکھ رہی تھی. جی بھائی وہ آیت کا انتظار کر رہی ہوں. آج ان کا پہلا دن ہے نا. ہور نے کال کرتے بولا. تو وہ آ رہے ہیں. جیسے ہی اماد نے یونی کے گیٹ کی طرف دیکھا تو کہا. اور جلدی سے بھاگی اور آیت سے ملی اور ایسے ہی آیت نے ہور کو سب سے ملوایا جبکہ اماد بھی سب سے مل کر خوش ہوا اور ایمان کو دیکھنے لگا. ذرا آج جو جلدی آ جاتا یار. میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں. اسمارٹ نے جیسے ہی زر کو گاڑی سے نکلتے دیکھا جلدی سے پاس گیا. یار میں اس علی کو پک کرنے چلا گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی. زر اپنی گلاسز اتارتے سرسری سے انداز میں اپنا کہنے لگا. کیا یار زر اب یہ بھی بولو نہ بولو. اسمارٹ یار ہم سوچ رہے تھے کہ آج چنی میں کتنی حسینوں نے آنا ہے تو کیوں نہ اس کی ریگنگ کریں. چلو پھر اندر چلیں. واہ واہ یونی تو بہت خوبصورت ہے. آشیش سمی نے پوری یونی کو گھومتے خوشی سے چہکتے بولا. بس یونی نہ دیکھو اپنی پڑھائی بھی دیکھ لو. چلو کلاس میں چلے. آمنہ نے منہ بناتے کہا. تم فکر نہ کرو مسکان لوگ گئے ہیں کلاس کی طرف. آشی نے جلدی سے تیکھے لہجے میں کہا. وہ کب سے یونی میں اپنا ٹارگٹ ڈھونڈ رہے تھے. اتنے میں علی کی نظر ایک دبلے پتلے لڑکے پر پڑی جس نے اپنے وجود پر بڑی اینک لگائی ہوئی تھی. ہینگر نے کپڑے پہنے ہیں یا کپڑے نے ہینگر. حیا نے اس لڑکے کے قریب آنے پر تبصرہ کیا جس پر ان کا پورا گروپ ہنسنے لگا اور وہ لڑکا بھی چارہ جو پہلے سے کنفیوز تھا اور نروس ہوا. تمہارا نام کیا ہے چوزے؟ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یار چوزے بول دیا تو وہی ہوگا نا. اسمارٹ نے بھی حصہ ڈالا. چل چوزے 10 پش اپ لگا تیری حالت دیکھتے ہیں. اتنی ہی کافی ہیں. حیا نے سزا بتائی. چل شروع ہو جا. اگر ہمیں انکار کیا تو دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. سر نے جلدی سے وارن کیا اور ڈرتے جلدی ان کو پش اپس لگانے لگا. ان سب کو کا فضا میں گونجا. سبینی کو دیکھ کر خوش ہوئے. تبھی زر لوگ وہاں سے گئے جبکہ حیا اور ان کے گروپ کی ایک لڑکی اس لڑکے کے پاس ہی موجود تھی. گیمبو خوش ہوا. اب تمہیں کوئی کام ہو تو ہمارے پاس نہ آنا. حیا بیگم اٹھتے ہی بولی اور جانے کے لیے واپس مڑی. جیسے ہی مڑی سامنے ایک نوجوان لڑکا اس کو گھور آتا جبکہ حیا ساکت سی رہ گئی. یار وہ دیکھ لڑکیاں لگتا ہے پہلی بار آئی ہیں. علی نے آشی سمی اور آمنہ کو دیکھتے ہی زر سمارٹ لوگوں سے کہا جو ابھی بھی اپنا دوسرا ٹارگٹ ڈھونڈ رہے تھے. ہاں یار لگ رہا ہے. چل ان کو پکڑتے ہیں. اسمارٹ نے آنکھ مارتے علی کے کندھے پر ہاتھ دھرا. شرم تو نہیں آتی ایک کمزور انسان کے ساتھ یہ سب کرتے. کیا مل گیا تم کو یہ سب بول کر؟ میں نے اسپورٹ سے سامنے موجود حیا کو دیکھتے پوچھا جو خاموشی سے اسی کو دیکھ رہی تھی جبکہ ساتھ والی لڑکی بھی حیران تھی کہ وہ خاموش کیوں ہے. کیا ہوا؟ زبان نہیں ہے منہ میں؟ یہ اب خوف آ رہا ہے. ایان نے کھا جانے والی نظروں سے کہا. چھوڑو ایان چل چلیں. ہمیں کیا یار ایسے لوگوں سے بات کر کے فائدہ. اسد نے جلدی سے بولا کہ بات بڑھ ہی نہ جائے. اس کو لیتا آگے کی طرف گیا. حیا تجھے کیا ہوا؟ تو اس کے سامنے خاموش کیوں ہو گئی؟ جیسے ہی ایان لوگ گئے لڑکی نے جلدی سے پوچھا. کچھ نہیں مجھے کچھ کام ہے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. حیا تیزی سے کہتی وہاں سے گئی. ہیلو گرل. علی نے آنکھ مارتے دل فریبی سے بولا جبکہ اسمارٹ اور ان کے گروپ کے لڑکے ان کے گول گول چکر کاٹنے لگے. میں نے کہاں دیکھا تھا ان کو؟ زر ان تینوں کو دیکھنے سوچنے لگا. کیا ہوا ڈر لگ رہا ہے؟ اسمارٹ سمی کو دیکھتے علی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسنے لگا. ہوم کی کبھی شیشہ نہیں دیکھا جو ایسے منہ بنانے ہمیں دیکھے جا رہے ہو. آشی نے کمر پر ہاتھ رکھتے شوقی سے پوچھا. منکی. علی حیران ہوتے منہ میں بڑبڑائے جبکہ باقی سب زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ دیکھے بنا ان کے دوست کو کہا. ارے لڑکی تیری اتنی ہمت تو نے مجھے ابے تو ہم کو نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں اور کون ہیں تو بہتر ہوگا آگے سے تمیز سے بات کرنا. آشی نے کھا جانے والی نظروں سے اسمارٹ کی بات کاٹتے بولا کہ سب درمیان سے ان دونوں کو لے کر چلے گئے. ہاں جب کہ وہ سب ابھی بھی ہنس رہے تھے. ہنس لو کوئی بات نہیں ایک دن تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی اسمارٹ کہتا. سر کے پیچھے گیا. ارے یار بات تو سن. علی جلدی سے گیا ناراض ہی نہ ہو جائے. ارے واہ واہ آج تو بہت بڑے لوگوں نے ہمارے آفس میں آ کر شرف بخشا ہے. جیسے ہی نعمان نے سرحان کو آتے دیکھا گلے میں استغفار کیا. میں یہاں کسی کام سے آیا تھا تو سوچا تم سے مل کر ہی جاؤں. سرحان نے صوفے پر ٹانگ جمایا سکی سے بولا. چلو شکر ہے تم کو خیال تو آیا. نعمان کافی کا کہنے لگا. اچھا تو بتا کیا ہو رہا ہے؟ سرحان نے مسکراتی نگاہ سے پوچھا. کیا ہونا ہے ہم یہاں ہوتے ہیں. اور سچ یاد آیا مجھے سرحان نے تو نے یونی میں ٹاپ کیا ہے نا؟ سوری یونی میں نہیں پورے پنجاب میں. نعمان خوش ہوا تھا بولا. ہاں یار. سرحان سرسری سا سر ہلانے لگا.
چل پھر یوں نہیں چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آج نے شانے چکاتے دریافت کیا۔ نہیں یار، ابھی کام ہے، برہان کے ساتھ بھی، اور کچھ کام بھی کرنا ہے۔ سرحان نے ٹائم دیکھتے گویا ہوا۔ تو بتا تیری محبت کا کیا ہوا؟ سرحان نے ملازم کو آتے دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہونا ہے یار، وہ وہاں ہوتی ہے اور ہم یہاں، نعمان نے آنکھ کا اشارہ کرتے کہا۔ کیا یار، کھل کر بات کر اسے، تو یہ بھی نہیں بتا سکتا؟ کافی پیتے کہا گیا۔ یار آسان نہیں ہے، نعمان نے سامنے دیکھتے کہا۔ یہاں پر نمرین ابھی آئی تھی اپنے کیبن میں۔ چل پھر بس تو انتظار کر، جب اس کے گھر والے رشتہ طے کر دیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ سرحان نے شوخی لہجے میں دیکھا۔ کیا یار اب ایسا بھی نہ بول، نعمان منہ بناتا بولا۔ تبھی سرحان نے سامنے دیکھا تو شاکڈ ہوا۔ نمرین، سرحان نے بلند آواز میں کہا، جس سے نعمان بھی شاکڈ ہوا۔ تو نمرین کو کیسے جانتا ہے؟ نعمان نے مگ ٹیبل پر رکھتے دریافت کیا۔ تو یہ چھوڑ، مجھے یہ بتا، تو جس لڑکی سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، کیا یہ ہے؟ سرحان نے آنکھوں کو بڑا کرتے استفار کیا۔ ہاں، پر تجھے کیا ہوا؟ تو ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ نعمان نے الجھتے پوچھا۔ کیونکہ یہ میری کزن ہے، سرحان غصے سے بولا۔ کیا تیری کزن؟ نعمان بھی حیران ہوا۔ دیکھ نعمان، اگر تو نمرین سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر رشتہ بھیج، ورنہ تو اس سے بات تو کیا، اس سے دور رہے گا۔ سرحان انگلی اٹھاتے سنجیدگی سے بولا۔ کیا یار، تو مجھے ایسا ویسا سمجھتا ہے؟ میں سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آرام سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نعمان نے خفگی سے کہا۔ چل پھر ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ سوری یار، مجھے پتا ہے تو اس کو چاہتا ہے، پر وہ یہاں میری ذمہ داری پر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی برا ہو۔ سرحان نے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ پتا ہے مجھے، نعمان گلے ملتا بولا۔ چل پھر میں نمرین سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں۔ سرحان خوش ہوتا بولا اور تیزی سے نمرین کے روم کی طرف گیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے نقاب کر کے رہنا چاہیے یہاں پر، آیت نے چلتے دل میں کہی بات۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ آخر ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ تمہیں دیکھیں اور پھر وہ کام کریں جو پہلے کیا تھا۔ انہوں نے حور نے بال شانے سے جگڑتے بولا۔ چلو پھر تم رکو، میں آتی ہوں دیکھ کر کہ ستارہ آئی کہ نہیں، حور کہتی تیزی سے گئی، جبکہ آیت پاس سے گزرنے والوں کو دیکھنے لگی۔ باس، آج یونی میں بہت سی نئی لڑکیاں آئی ہیں، ایک لڑکی نے اپنے باس سے کہا جو سامنے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ پتا ہے مجھے، اور ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، عاطف شاہ نے گندی نگاہ ڈالتے بولا۔ بڑے قدم اٹھاتا آیت کے سامنے گیا جو کوریڈور میں لگی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ حسینہ، اس میں کیا رکھا ہے؟ میری طرف دیکھو، عاطف نے مسکراتی نظروں سے دیکھتے بولا، جبکہ سب عاطف کے دوست ہنس رہے تھے۔ اچھا، تم میں ایسا کیا ہے جو تمہیں دیکھو؟ آیت نے غیر برساتی نگاہوں سے دریافت کیا، کیونکہ اب آیت کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ ان 3 سالوں میں آیت نے بہت مضبوط کیا تھا خود کو۔ ارے جانم، غور سے دیکھو گی تو سمجھ جاؤ گی، عاطف نے آیت کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے گندی نظروں سے بولا۔ شٹاخ! اس سے پہلے عاطف کچھ بولتا، آیت نے زوردار تھپڑ مارتے اس کو وارن کیا۔ آج تم نے میرا رستہ روکا، پھر کبھی نہ روکنا۔ دوسری بات، پھر کبھی اپنی گندی زبان سے مجھے کسی بھی گندے نام سے پکارا تو آج صرف ہاتھ اٹھایا ہے، اگلی بار وہ حال کروں گی کہ پھر کبھی خود کو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور آخری بات، کوشش کرنا پھر کبھی کسی کے ساتھ ایسے بہیو نہ کرنا۔ آیت نے غصے سے لال ہوتے بلند آواز میں کہا، جہاں حد سے زیادہ اسٹوڈنٹ کھڑے تماشائیوں کی طرح دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ آیت تیزی سے وہاں سے نکلی، جبکہ علی حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ، اور جلدی سے پیچھے گیا۔ نہیں چھوڑوں گا میں اس نے میرا تماشا پوری یونی میں بنایا، میں اس کا تماشا پورے شہر میں بناؤں گا۔ عاطف دور تک جاتی آیت کو دیکھتے دھاڑا۔ ابھی اس کی گاڑی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی کہ جب ملک جلدی سے برہان کی طرف گیا جو کسی سے بات کر رہا تھا فون پر۔ شکر ہے شاہ تو آیا تو صحیح، ملک نے بلند آواز میں کہا جب فون پر بند ہوا۔ میں بہت بزی تھا، اس لیے ٹائم نہیں ملا، برہان گلے ملتے سرسری سے انداز میں بولا۔ جلدی سے بتا، کیا نیوز ہے؟ برہان نے آہستگی سے پوچھا۔ یار نیوز یہ ہے کہ جس کے لیے تیری بہن وہاں گئی تھی نا، وہ لڑکی اس شہر میں آ گئی ہے۔ مطلب؟ اس سے پہلے ملک بات پوری کرتا برہان نے سپاٹ سے کہا، مطلب یہ جو کوئی بھی ہے حور کے نزدیک ہے۔ ملک نے کہتے شانے چکائے۔ واٹ نزدیک؟ لیکن میرے آدمی ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے مطابق تو اس کی کوئی دوست نہیں۔ پھر برہان نے سوچ انداز میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی فیملی میں سے ہو۔ ملک نے آرام سے کہا کہ برا ہی نہ مان جائے۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا فیملی میں سے، برہان نے تیکھے لہجے میں کہا، جس کا مطلب تھا کہ اب کچھ نہیں بولنا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہوں، ملک نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جب پوری خبر ملے تبھی مجھے فون کرنا، برہان نے 2 ٹوک کہا، وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شاہ،
تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ زر کو الیکشن میں کھڑا کرنا ہوگا، اس بار وہ بھی میرپور میں۔ صفدر شاہ سرحان کو آفس میں کب سے بیٹھا اس کو بتا رہا تھا۔ آج وہ یہاں کسی کام سے آئے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ سرحان نے صاف کہہ دیا ہے زر کبھی میرپور نہیں جائے گا، تو صفدر شاہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے جائیں گے۔ چاچو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، بابا صحیح سے بولوں گا کہ وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن زر کبھی نہیں جائے گا، سرحان نے اسپاٹ سے کہا۔ شاہ تم تبھی کوئی روم میں داخل ہوا ہے جس کو دیکھتے صفدر شاہ شاکڈ سے کھڑے ہوئے۔ برہان تم؟ سرحان جلدی سے آگے گیا۔ اور ہاں، میٹنگ کے لیے میں آ گیا، پھر مجھے کچھ اور بھی کام ہے، تو سوچا برہان نے بولتے بات چھوڑی۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ میٹنگ روم میں سرحان نے جلدی سے کہا، جبکہ صفدر شاہ جلدی سے پاس گیا اور برہان سے ملاقات کی۔ شاہ، یہ جیسے ہی برہان روم میں گیا، صفدر شاہ نے الجھتے پوچھا، چاچو برہان شاہ، سلمان شاہ کا بیٹا۔ سرحان نے جلدی سے کہا، اور وہاں سے وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بولیں گے۔ اچھا چلو چلتا ہوں میں۔ صفدر کچھ سوچتے وہاں سے گئے۔ تبھی سرحان جلدی سے میٹنگ روم میں گیا جہاں برہان تھا۔ ہیلو، علی نے خوشی سے آیت سے کہا جو اب اس کو گو رہی تھی۔ ارے میں ایسا لڑکا نہیں، میرا بھی آج پہلا دن ہے۔ علی نے جلدی سے بات رکھی کہ اس کو بھی نہ مار دے۔ تو میں کیا کروں اگر مجھے آپ کا پہلا دن ہے؟ آیت نے تپا کر گویا۔ نہیں محترمہ، آپ کچھ نہ کریں، پر جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا وہ لاجواب تھا، علی نے خوشی سے سراہتے بولا۔ جبکہ آیت جلدی سے آگے گئی جہاں پر شہریار اسد آ رہے تھے، جبکہ علی زر کی طرف گیا جو اس کو کلاس میں نظر آئے۔ ارے آیت کہاں تھی تم؟ چلو وہ آ گئی ہے، ہور نے کہتے ہی آیت کو بازو سے پکڑتے لے گئے، جبکہ اسد لوگ منہ بنا کر کلاس میں چلے گئے جہاں ایان بھی تھا۔ ارے زر تم بھی یہاں پڑھتے ہو؟ جیسے ہی ایان نے زر کو دیکھا تو گلے ملتے پوچھا، ہاں یار، پر تم یہاں کیسے؟ زر نے حیران ہوتے خوش ہوتے دونوں ہوتے اسکی سے بولا، بس ہم بھی لاہور آگے پڑھنے۔ ایان نے ایک شانے اچکاتے کہا، آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملاتا ہوں، ایان نے کہا، اور اس کی ملاقات سب سے کروائی، جبکہ علی سمارٹ بھی ملے ایان اور باقی سب سے۔ واہ واہ، اب اور مزہ آئے گا۔ علی سب سے ملتے حسن کی بات سن کر بولا، ہاں مزہ تو آئے گا۔ حسن نے بھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے گویا ہوں۔ خبر مل گئی ہے زلیخا بیگم کو کہ تم لاہور آ گئی ہو، ستارہ نے پانی پیتے بولی۔ دوسری بات وہ بہت تیز دعوت ہے، ابھی تک وہ آدمی بھی ایک بار نہیں آیا وہاں جس نے اس دن تمہارے پیسے دیے تھے مجھے۔ خبر ملی ہے کہ وہاں بہت جلد زلیخا بیگم کوئی بڑی پارٹی دینے والی ہے جس میں کوئی بہت امیر لوگ آئیں گے، کیا پتا وہ بھی آئے اس دن، ستارہ نے رازداری سے کہا۔ آج نے سنتے ہی انکار بھرا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تمہیں ہور نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں یار، پولیس والی ہوں، کوئی نہیں کچھ کرے گا، اپنی حفاظت کے لیے یہ ساتھ رکھتی ہوں، ستارہ نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا، گن کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ چلو پھر جیسے کوئی نیوز ملے پہلے فون کرنا، پھر ملاقات کریں گے، آیت نے مسکراتے بولا اور جلدی سے وہاں سے گئی۔ نہیں صفدر، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بھائی صاحب سرحان نہیں جائے گا میر پور۔ اور اگر صفدر کی بات سنتے ہی بولے، جبکہ سلطان شاہ کچھ سوچ رہے تھے، کیا ہو گیا ہے اکرم؟ ٹھنڈک دماغ سے سوچو، پھر تم کو بھی میری بات ٹھیک لگے گی، صفدر نے سر ہلاتے پکڑتے کہا۔ نہیں صفدر، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے، اکرم نے نفی کرتے بولا، کیونکہ وہ بھی سلطان شاہ کی طرح اب وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ زر اور سرحان کو کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر سرحان نہیں جائے گا تو سلمان شاہ کا بیٹا برہان شاہ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ صفدر شاہ نے برہان سے ملاقات والی یاد کرتے کہا، کیا؟ اکرم نے شاکڈ ہوتے استفار کیا۔ ہاں دیکھو، سلطان شاہ ایک تیر سے دو نشانے۔ صفدر جلدی سے سلطان شاہ کے قریب ہوتا بولا، کیا ہو گیا ہے صفدر؟ تم یہ بھی سوچ کیسے سکتے ہو؟ اکرم نے تپا کر بلند آواز میں دھاڑا۔ اکرم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیکھو سلطان شاہ، تم غور سے میری بات سنو۔ صفدر شاہ نے سلطان شاہ کو سوچنے دیکھ جلدی سے داغا، اگر اس الیکشن میں فیصل شاہ کے خلاف سلمان شاہ کا خود کا بیٹا کھڑا ہو تو ہمارے دشمن کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ صفدر شاہ نے کل کا سوچ کر گرجدار آواز میں گویا ہوا، جبکہ سلطان شاہ خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے صفدر؟ خدا کا خوف کرو، اس دشمنی میں تم بچوں کو کیوں لا رہے ہو؟ اکرم نے غصہ اور غضب سے کرتے سوچا، اچھا ہم لا رہے ہیں بچوں کو؟ جب انہوں نے یہ سب کیا ایک بار بھی ہمارے بچوں کے بارے میں سوچا؟ ایک بار بھی سوچا؟ صفدر بھی تیز آواز میں دھاڑے۔ ٹھیک کہا صفدر نے، اور ویسے بھی برہان پورا مراد شاہ کی طرح نظر آتا ہے، تو اس میں جیت ہماری ہوگی، سلطان شاہ فیصلہ کرتے اسپاٹ سے بلند آواز میں بولے، جس سے اکرم بھی خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوئی نا بات؟ صفدر خوش ہوتا بولا، لیکن بھائی یہ ٹھیک نہیں۔ اکرم نے ایک بار سمجھانا چاہا، صفدر تم تیاری کرو،
سلطان شاہ نے تحمل سے کہا اور تب بھی صفدر شاہ جلدی سے آگے گئے. دیکھو اکرم، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، تم فکر مت کرو، اس میں فائدہ ہے ہمارا جس سے فیصل شاہ کو آگ لگ جائے گی. سلطان شاہ نے گہری سوچ میں بولا. اکرم لب بھیج کر رہ گیا. آیت تم لوگ لاہور جا کر بھول گئی ہو، ارم نے منہ بناتے کہا، اور سب اس وقت نمرین لوگوں سے بات کر رہی تھی. سوری ارم، وہ میں بیزی تھی. آیت کان کو ہاتھ لگاتے بولی. کیا آپ ہی ایک ہفتہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، پھر بھی آپ بیزی ہیں؟ عائشہ نے بھی ناراضگی دکھائی. کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ ارم سب باتیں اپنی آپ ہی سے کرو گی یا ہم سے بھی کرو گی؟ ایمان نے کہتے ہی آیت سے فون لیا. ارے اکرم آپ کب آئے؟ شبانہ بیگم ارم عائشہ کو فون پر چھوڑ کر روم میں آئی تو اکرم کو ٹہلتے دیکھ کر پوچھا. ابھی آیا ہوں، اکرم نے سرسری سے انداز میں بولا. اچھا آپ کو پتا ہے ابھی نمرین لوگوں سے بات کر کے آئی ہوں. آپ کو پتا ہے انہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فلیٹ مل گیا ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگا. ماڈل ٹاؤن میں لیا ہے. دونوں فلیٹ ہی اچھے خاصے بڑے ہیں، خوبصورت بھی ہیں. شبانہ بیگم کپڑے رکھتے مصروف سے کہنے لگی. آج لوگوں کے لاہور جانے کے بعد ہی ان کو ماڈرن ٹاؤن میں 2 فلیٹ ملے، جن میں سے ایک فلیٹ لڑکیوں نے لیا اور ایک لڑکوں نے لیا، جبکہ لڑکیوں کا ہمارا فلیٹ اوپر کی منزل پر تھا اور لڑکوں کا ان سے ایک منزل نیچے. اکرم کیا ہوا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ شبانہ بیگم جیسے ہی کپڑوں سے فارغ ہوئی تو پوچھا. کچھ نہیں بیگم، آپ کھانا لگائیں میں فریش ہو کر آتا ہوں. اکرم کہتے ہی جلدی سے واش روم کی طرف گیا. تم لوگوں نے جاب کے بارے میں سوچا کہ نہیں؟ جیسے ہی ایمان نے فون آف کیا نمرین نے سب کی طرف دیکھتے دریافت کیا، جبکہ وہ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. آپ ہی ابھی تو ہم آئے ہیں، عشی نے معصوم شکل بناتے کہا. مطلب 1 مہینے بعد ہی تم لوگوں نے کچھ کرنا ہے؟ نمرین کھانا لگاتے پھر سے بولی. آپ ہی ان کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن ہاں میں اپنی جاب ضرور کروں گی اور اب تو آفس جا سکتی ہیں. آیت نے کھیرا کھاتے کہا. آیت تم تو پہلے بھی جاب کر رہی ہو نا، تمہیں اور جاب کی کیا ضرورت ہے؟ نمرین نے آہستگی سے کھویا ہوئی. آپ ہی تو میں کون سا نئی جاب کی بات کر رہی ہوں جو میں آن لائن کرتی تھی؟ وہ کمپنی جس کی تھی اس نے کسی بزنس ٹائکون کو بیچ دی، تو اب مجھے وہاں جانا ہے بس. آیت نے آرام سے بولا. یہ بھی ٹھیک ہے. نمرین نے خوش ہوتے بولا. اچھا چلو آپ ان کو بھی فون کرو اور کہو جلدی سے آ جاؤ، بھوک بہت لگی ہے. عاشی نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سیمی سے کہا جو فون کرنے لگی تھی. عاشی جلدی کر لو، مجھے دیر ہو رہی ہے. مان کب سے ان کا انتظار کر رہا تھا اور وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ارم جلدی کرو نا یار، مان بھائی کو غصہ آ جائے گا. عائشہ گھڑی کو دیکھتی بڑبڑائی، جبکہ ارم بے نیازی سے خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ یہ تو چاہتی تھی کہ اس کو غصہ آئے اور وہ اس کو اس کی اوقات دکھا دے. ارم چلو یار، باقی خود کو گاڑی میں تیار کر لینا. عائشہ کہتی ارم کو کھینچتی بھاگی. سوری بھائی تھوڑی دیر ہو گئی. جیسے ہی عائشہ گاڑی میں سوار ہوئی تو ماں نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی. تھوڑی سی دیر سچ میں مان نے کھا جانے والی نظروں سے گورا. جیسے ہی مان نے گاڑی یونی کے سامنے روکی، دھیان عائشہ ارم گاڑی سے اترے اور یونی کی طرف بڑھے. تبھی مان جلدی سے ارم کے سامنے گیا، جس سے وہ ٹکراتے بچی. آج کے بعد تم مجھے عبایا اور نقاب بھی نظر آؤ. مان سپورٹ سے انداز میں کہتا وہاں سے گاڑی زن سے لے گیا، جبکہ وہ حیران پریشان ہوتی دور تک اس گاڑی کو جاتے دیکھتی رہی. یہ کون ہوتا ہے مجھے یہ سب کہنے والا؟ وہ پیر پٹکتی یونی کی طرف گئی. برہان تم نے تو آنا نہیں تھا، تو تم اتنی جلدی کیسے یہاں آ گئے؟ حمیدہ بیگم اپنے شہزادے کو پراٹھا کھاتے دیکھ بولی. بس ماما یہاں پر کچھ کام تھا، برہان نے سوچتے کہا، جبکہ وہ بھی پریشان تھا کہ ایسی کون سی بات تھی کہ جو سلطان انکل فون پر نہیں کر سکتے تھے، جس کے لیے ملنا ضروری تھا. چلو آج پتہ چل جائے گا. برہان نے سوچا اور جلدی سے تیار ہونے کے لیے روم میں گیا. آخر تم آ ہی گئے ملنے. سلطان شاہ گلے ملتے بلند آواز میں بولے. آپ نے بلوایا تو ملنے کے لیے آنا پڑا نا انکل. برہان آرام سے بیٹھتے پیار سے گویا ہوا. ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے شہزادے. سلطان شاہ نے زندگی سے بھرپور کہکا لگاتے بولا، جبکہ برہان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دیکھ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کب سے سامنے بیٹھا شخص وہ اپنی بات بولے گا جس کے لیے وہ جلدی سے جلد ملنا چاہتا تھا. شاہ کیا لوگے؟ سلطان شاہ نے چائے کی طرف اشارہ کرتے دریافت کیا. کچھ نہیں. برہان شاہ نے صوفے سے ٹیک لگاتے گویا ہوا. ہم وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ برہان نے سنجیدگی پر نرمی سے پوچھا. ہاں ضرور. سلطان شاہ خوش ہوتا بولا. دیکھو برہان شاہ، جو بات میں تم سے کہنے والا ہوں بہت بڑی ہے، اور جو بھی فیصلہ لوگے اچھے سے سوچ کر لو. سلطان شاہ نے پہلے سمجھانا چاہا. سلطان انکل آپ اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ میری زندگی کے کچھ سیدھے اصول ہیں کہ میں سب سے پہلے وہ کام کرتا ہوں جس میں سوچنا نہ پڑے، دوسرا وہ جو کوئی نہ کرنا چاہتا ہو، پھر اس میں نقصان ہو یا فائدہ مجھے فکر نہیں، تیسرا وہ کام جس میں سب ڈرتے ہوں، چوتھا وہ جس میں ہارنے کے زیادہ چانسز ہوں، اور آخر پر 5ویں نمبر پر میں وہ کام کرتا ہوں جس میں سوچنا پڑے، جس کا میرے نزدیک مطلب ہوتا ہے، صبر والا کام. برہان نے دل فریب بھی ساختہ بیان کیا، جبکہ سلطان شاہ اپنے سامنے اس مغرور شہزادے کو دیکھ کر الجھ گئے تھے.
کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ برہان نے پیار سے پوچھا جبکہ آنکھوں میں حد سے زیادہ چمک تھی۔ کچھ نہیں، کسی بہت اپنے کی یاد آ گئی جو بالکل تمہاری طرح سوچتا تھا، سلطان شاہ نام آواز میں بولے جبکہ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ کون تھا وہ جو آپ کے اتنے قریب تھا؟ برہان پاس بیٹھتے ہسکی سے بولا۔ تھا ایک مغرور شہزادہ، تمہاری طرح، سلطان شاہ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ اچھا، پھر تو بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جان کر کہ کوئی تو ہے جو میری طرح سوچتا تھا۔ کیا آپ بتائیں گے آپ کو میری کس بات سے یاد آئی؟ برہان نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ کیا بولوں، تم تو پورے اسی کی طرح ہو، سلطان شاہ نے دل میں سوچا۔ ایک بڑھتے تنبیہ کیا۔ ابھی تم نے جب کہا اصول، بس اس کے بھی ایسے ہی اصول تھے، اور یہ جو تم نے کہا نا صبر والا، اس کا بھی نا آخر پر ہی صبر ہوتا تھا۔ سلطان شاہ ہنستے بولا۔ خیر، میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گیا۔ سلطان شاہ جلدی سے آنسو صاف کرتے سخت آواز میں گویا ہوئے۔ دیکھو شاہ، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے الیکشن میں کھڑے ہو۔ سلطان شاہ نے بہت سنجیدگی سے استفار کیا۔ کیا؟ برہان نے حیرانگی سے کہا۔ دیکھو شاہ، ہمیں پتا ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، پر اس الیکشن کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ سلطان شاہ نے پوری طرح پھنسانے کی کوشش کی۔ سلطان عقل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے پوری طرح بتائیں، پھر ہی کوئی حل ملے گا۔ برہان سلطان کو الجھا دیکھ کر حرام سے بولا۔ دیکھو شاہ، ہم نے اس بار الیکشن یہاں پنجاب میں لڑنے کا سوچا ہے۔ کئی سالوں سے ہم میرپور میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر بار وہاں سے کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس بار ہم یہاں ہوں گے تو وہاں کی سیٹ خالی ہے۔ ہماری سمجھ نہیں آتی ہم وہاں کس کو قابل کھڑا کریں، تو بس ہم چاہتے ہیں تم ہماری طرف سے وہاں کھڑے ہو۔ سلطان شاہ نے بہت آرام سے بات رکھی۔ دیکھو شاہ، اگر تم یہ سوچ رہے ہو تمہیں کچھ علم نہیں تو اس بارے میں، یا سیاست کیسے کی جاتی ہے وغیرہ، تو اس کی فکر نہ کرو، ہم سب بتائیں گے تم کو۔ سلطان شاہ نے اس کو خاموش دے کر کہا۔ انکل، میں نے پہلے بھی کہا میں سوچتا آخر پر ہوں، اور رہی بات یہ کہ مجھے کچھ علم نہیں، تو وہ تو مجھے بزنس کے بارے میں بھی نہیں تھی، لیکن اب اچھے سے علم ہے۔ اسی طرح مجھے اس کا بھی علم ہو جائے گا، اس کی فکر مجھ پر نہیں۔ برہان نے شانے چکا تو پھر سلطان شاہ سمجھ نہ سکے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر یہ کوئی اور بات بتائے، برہان نے ایبرو چکاتے کہا۔ آخر وہ بھی برہان شاہ تھا، اتنی جلدی ہاتھ نہیں آتا تھا وہ، مطلب اس کو بھی کوئی خاص وجہ چاہیے، یہ بھی جلدی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سلطان شاہ نے غور سے برہان کو دیکھتے دل میں سوچا، جبکہ میر مراد شاہ کی یاد بھی آئی جو اسی کی طرح جلدی یقین نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، تو میری بات غور سے سنو۔ میرپور میں فیصل شاہ کھڑا ہونے والا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ جیتے وہاں سے۔ سلطان شاہ سپاٹ سے بولے۔ اب آئی نا کام کی بات، پر کیوں؟ برہان نے تعجب سے کہا۔ کیونکہ وہ ہماری جاگیر ہے۔ ویسے بھی فیصل شاہ کے جتنے سے وہاں کسی غریب کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف فیصل شاہ کو ہوگا۔ سلطان شاہ غصے کو ضبط کرتے سخت آواز میں بولے۔ شاہ، کوئی جلدی نہیں، 3 دن ہے تمہارے پاس، اچھے سے سوچ لو فیصلہ کرنا، میں انتظار کروں گا، پر جواب ہاں میں دینا۔ سلطان شاہ نے تحمل سے کہا۔ سلطان انکل، سوچنا ہی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں تیار ہوں۔ برہان نے ایک فیصلہ کن انداز میں بلند آواز میں بولا۔ واہ 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 واہ، میرے شیر، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ سلطان شاہ اٹھنے لگے اور ملتے خوشی کے عالم میں کہنے لگے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگر وقت ہے تمہارے پاس تو آج ہی چلتے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے آفس میں۔ تمہارا نام وہاں رجسٹر کروانا پڑے گا، تم اپنے سب پیپرز لے آؤ جو وہاں جمع کروانے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ کام بھی کر لیتے ہیں، پہلے مجھے یہ تو بتائیں میرپور وہ ہے جہاں 8 سال پہلے بھی گئے تھے؟ برہان نے یاد کرتے دریافت کیا۔ ہاں گئے تھے 8 سال پہلے، اکرم کے بچے۔ لیکن تم کو کیسے پتا؟ سلطان شاہ نے استفار کیا۔ میں گیا تھا ان سب کے ساتھ، وہاں کے لوگ عجیب تھے، مجھے میر سائیں کہتے تھے۔ برہان نے یاد کرتے مسکراتے بولا۔ وہاں سب ایسے ہی بولتے ہیں، سلطان شاہ نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ مطلب تم ایک بار ہوگے میرپور؟ سلطان شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ایک بار نہیں، میں ایک بار پہلے بھی گیا تھا۔ جب برہان یاد کرتے رکا اور پھر سے گویا وہ۔ ہاں یاد آیا، میں گیا تھا جب میں 8 سال کا تھا، تب میں وہ برہان کہتے ایک دم کھڑا ہوا اور پھر سے یاد کرتے خوشی سے بولا۔ ہاں سچ، تب میں آیا تھا مراد چاچو کے ساتھ، برہان نے ایک دم خوشی کے عالم میں کہا، جبکہ سلطان شاہ تو ٹھٹک سے گئے۔ کیا تم مراد شاہ کے ساتھ؟ سلطان شاہ شوق سی کیفیت میں تھے۔ ہاں انکل، تب میں ان کے ساتھ لندن سے آیا تھا، آپ کو پتا ہے پاپا ہو آئی می، بابا سائیں نہیں چاہتے تھے کہ میں اکیلا جاؤں، پر مجھے مراد چاچو کے ساتھ اچھا لگا تھا تو میں نے ضد کی، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ آ گیا۔ برہان خوشی سے بیان کر رہا تھا۔ تو تب ان کا بیٹا بھی تھا، کیا نام تھا؟ برہان یاد کرتے بڑبڑایا۔ او یس، زر شاہ، ہاں زر بھی تھا، اور ان کی بیٹی بھی تھی، کیا نام تھا اس شہزادی کا؟ پریشے۔
ہاں پریشے تھا، میں ملا تھا ان سب سے، برہان نے یاد کرتے کہا، جبکہ سلطان شاہ تو شوق کے عالم میں تھے کہ برہان سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ہوا انکل، اب ٹھیک ہے؟ برہان ان کو پریشان دیکھ کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، سلطان شاہ نے نمی سے کہا۔ انکل میں نے سنا تھا کہ آپ نے زر کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، برہان نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں اب وہ میرا بیٹا ہے۔ تم کو کیسے پتا؟ سلطان شاہ نے ساتھ ہی سوال داغا۔ گھر پر بات کرتے سنا تھا میں نے، برہان نے آرام سے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ شاہ، تم کو یہ سب اتنے اچھے سے کیسے یاد ہے کہ تم مراد شاہ کے ساتھ آئے تھے؟ مطلب تب تو تم صرف 8 سال کے تھے نا؟ سلطان شاہ نے دل میں سوال کیا۔ انکل جب میں آیا تھا نا تب کیمرے میں بہت سی تصویر اور ویڈیوز بنائی تھی، تو وہ میرے پاس ابھی بھی ہیں، برہان نے مسکراتے کہا۔ اچھا کبھی ہمیں بھی دکھاؤ، کیا کیا تھا تم نے؟ سلطان شاہ نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ ضرور، برہان نے چند ثانیے سوچ کر کہا۔ چلو پھر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سلطان شاہ نے دریافت کیا۔ آج نہیں انکل، کل جائیں گے، آپ کل لاہور آ جانا، پھر وہاں سے ساتھ ہی جائیں گے۔ میرے سب پیپرز لاہور میں، برہان نے تحمل سے گویا ہو۔ ٹھیک ہے، شاہ سلطان شاہ کہتے ہیں۔ برہان نے ملے اور برہان وہاں سے چلا گیا۔ بابا سائیں، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا؟ سرحان کو جب یہ خبر ملی کہ اس کے بابا نے برہان کو الیکشن میں کھڑا کرنے کا طے کر لیا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے بابا۔ اور آج جب سلطان شاہ لاہور آئے تو سرحان نے دو ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ دیکھو شاہ، تم ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم نے کیا ٹھیک کیا اور نہیں۔ سلطان شاہ غصے سے دھاڑے، جبکہ اکرم بھی خاموش تھے۔ تبھی سرحان نے بے بسی سے اکرم کو دیکھا جو لب دبائے بیٹھے تھے، تو اکرم نے سرحان کو خاموش رہنے کا کہا، جس پر سرحان تیزی سے باہر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ برہان سے دو ٹوک بات کرے گا کہ وہ انکار کر دے، پر اس کو کیا پتا جب برہان ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا تھا۔ یہ تو پھر اچھا بھابھی، ارم بھی اکیڈمی جا رہی ہو؟ بھائی آنے والے ہیں تمہیں لینے کے لیے، عائشہ کہتی جلدی سے اکیڈمی کی طرف گئی جہاں ادھیان جا رہا تھا، جبکہ وہ لاچاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ ساتھ ہی نادیہ آ کھڑی ہوئی۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا اس شادی سے، تم نے میری محبت جو مجھ سے دور کر دی نا، نادیہ ترک بد ترک بولی، جبکہ ارم حیران سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بولے جا رہی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا ارم، تمہاری شادی تو اس سے ہو گئی ہے لیکن محبت وہ کبھی تم سے نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی محبت صرف میں ہوں، صرف میں، نادیہ غصے سے بولی، جبکہ ارم کو اس کی حالت پر شبہ ہو رہا تھا کہ لگتا ہے محبت نہیں ملی تو پاگل ہو گئی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نادیہ نے بازو سے پکڑتے دھاڑا۔ دیکھو نادیہ، ارم کو بھی غصہ آیا، دیکھو تو مجھے وہ بھی غصے سے کبھی بھی اس کو تمہارا ہونے نہیں دوں گی، نادیہ نے شانوں سے جھنجھوڑتے کہا، جبکہ ارم اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ انف از انف، بہت ہو گیا، چھوڑو اس کو، مان نے آتے ہی ارم کو چھڑواتے کہا، جبکہ ارم بھوت بنی ابھی مان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نادیہ آج کے بعد تم نے اگر کچھ بھی میری بیوی کو کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے والدین نے جو کچھ کیا میرے ماں باپ کے ساتھ وہ میں بھول نہیں سکتا، اور ایک دن تمہارے گھر والوں کو میں ان کی اوقات ضرور دکھاؤں گا، اور وقت بہت جلد آئے گا۔ مان اپنی ہی دھن میں پھٹ گیا تھا، ارم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ مان نے ابھی کیا کہا۔ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرا نکاح ایان سے ہوا تھا، پھر مان کیوں کہہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرا نکاح واقعی مان سے ہوا ہو؟ نہیں مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یا اللہ کیوں وہ اپنے ہی خیالوں میں تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی کہ کیا بول رہا ہے مان۔ مان مجھے پتا ہے تم ناراض ہو مجھ سے، پر مان یہ بھی سچ ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ نادیہ مان کا ہاتھ پکڑتے بے قراری سے بولی، پلیز نادیہ، یہ آج کے بعد تم نے کبھی بھی فون کیا تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ مان قہر آلودہ نظروں سے کہتا ارم کا ہاتھ پکڑتا تیزی سے گاڑی کی طرف گیا۔ مجھے آج سے بات کرنی ہوگی، وہی بتا سکتی ہے مجھے کیا سچ ہے۔ ارم گاڑی میں بیٹھتی سوچنے لگی، تمہاری زبان نہیں تھی منہ میں جو اس کی ساری بکواس سن رہی تھی تم؟ مان کھا جانے والی نظروں سے گرجا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی ڈر رہی تھی کہ کل کیا کہا تھا تمہیں کہ آج کے بعد تم مجھے بائے اور نقاب میں نظر آؤ، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مان نے غصے سے پھٹ کر بولا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر رونے لگی تھی۔ سرحان تم یہاں، سب ٹھیک ہے؟ برہان ابھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، جیسے ہی اپنے کیبن میں آیا سرحان کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے، سرحان نے سوچتے ایسکی سے کہا۔ ہاں کہو میں سن رہا ہوں، برہان ساتھ ہی بیٹھتے بولا۔ برہان بابا سائی نے تمہیں الیکشن میں کھڑا کرنے کے لیے کہا، تم انکار کر دو، کھڑا ہونے سے، سرحان نے صاف الفاظ میں کہا۔ جان سکتا ہوں کیوں؟ برہان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ دیکھو برہان، میں وجہ نہیں بتا سکتا تمہیں، بس پلیز تم انکار کر دو، سرحان نے التجا کرتے بولا۔ سرحان جب میں ایک بار سوچ لیتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹتا، برہان نے دو ٹوک کہا۔
جس کا مطلب تھا وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ دیکھو برہان، تم نہیں جانتے وہاں کیسے لوگ ہیں، وہاں بہت خطرناک لوگ بھی ہیں، سرحان نے سمجھانا چاہا۔ ریئلی؟ اور مزہ آئے گا، برہان نے شانش کا۔ سرحان لب بھیجتا چلا گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ وہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ایسا کیا ہے وہاں جا کر پتا چلے گا؟ برہان سرحان کے جاتے خود سے بڑبڑایا۔ برہان، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، ایک بار تو نے بات کرنی چاہیے مجھ سے بھی۔ اماد کو جب پتا چلا کہ برہان الیکشن میں کھڑا ہو گیا ہے اور پریشان ہو گیا کیونکہ سب بھی لاہور آئے تھے۔ سلمان شاہ بھی اس بار حد سے زیادہ غصے میں تھے، انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ پر فرق کس کو تھا؟ کیا ہو گیا ہے اماد؟ تو بھی ان کی زبان بول رہا ہے۔ برہان کیوں اسٹک سے نشانہ لگاتے اسٹوک کر ٹیبل پر جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ سلمان شاہ اور باقی سب کو اماد نے چپ رہنے کا کہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے گا، اس لیے اب بے فکر تھا۔ برہان، میں تجھ سے ناراض ہوں، جبکہ حور بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، جبکہ برہان خاموشی سے گیم میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا، تیرا بزنس کون دیکھے گا؟ اماد نے منہ بناتے پوچھا۔ تو ہے نا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ برہان سٹک رکھتے حور کے ساتھ ہی بیٹھا۔ ٹھیک کہا، اسی لیے خوش ہے تو؟ اماد بھی ساتھ بیٹھتے بولا۔ کیا ہو گیا ہے اماد بھائی؟ اگر بھائی الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور ویسے بھی ہمیں بھائی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ حور برہان کے گلے لگتے خوشی سے بولی۔ چلو تم بھی شروع ہو جاؤ۔ اماد حور کے سر پر چپت لگاتے سرسری سے مسکرایا، تبھی برہان بھی خوش ہوا جس سے اس کا ڈمپل خوب نمایاں ہوا۔ آیت کہاں تھی؟ تو کب سے میں تجھے فون کر رہی ہوں۔ جیسے ہی آیت نے فون اٹھایا ارم چڑی۔ کیا ہوا ارم، اتنی بے چین کیوں ہو؟ ایک ایسے گھوم کیوں رہی ہو؟ آیت ارم کو ٹہلتے دیکھ الجھن سے بولی، جبکہ وہ ابھی اپنے آفس سے آئی تھی واپس۔ آیت، میرا نکاح کس سے ہوا تھا ہاسپٹل میں؟ ارم نے اسپاٹ سے پوچھا۔ کیا یہ کیسا سوال ہے ارم؟ آیت ہنسی بولی، جبکہ وہ جانتی تھی کیونکہ ایان نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس نے خود ہی اس کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی ارم جو بھی مان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے کر لے، پھر شاید اس کا غصہ کم ہو جائے۔ آیت، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ مجھے۔ ارم تیز سے سانس لیتے بولی، مان سے ہوئی تھی۔ اور کس سے؟ یونی تھی، آیت نے ہنستے کہا۔ کیا؟ پر کیسے؟ مطلب میری ارم حیران ہوتی اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ارم ایک منٹ میں بتاتی ہوں، سانس لو۔ آیت اس کی حالت دیکھتی جلدی سے سنجیدگی سے بولی، اس دن تمہارا نکاح بھائی سے ہونے والا تھا، میں پاپا کے پاس گئی اور کہا تمہارا نکاح مان سے کر دے۔ آیت آرام سے بتا رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا آیت؟ مجھے نہیں کرنا تھا اس سے نکاح، جو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ ارم روتے بھی بسی سے بولی، ارم کیا ہو گیا ہے یار، تم مان سے محبت کرتی ہو، اور اگر تمہارا نکاح بھائی سے ہو جاتا تو مجھے بتاؤ، کیا تم بھائی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی آسانی سے؟ اور کیا تم بھائی کو وہ پیار دے پاتی جو مان کے لیے تمہارے دل میں تھا؟ بولو آیت غصے سے گرجی، جبکہ ارم آیت کی بات پر خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آیت جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کبھی بھی ایان کو وہ پیار نہیں دے پاتی جو مان کے لیے اس کے دل میں تھا۔ دیکھو ارم، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ویسے بھی ہم نے مان کو مجبور نہیں کیا تھا۔ مطلب؟ ارم آیت کی بات کرتی جلدی سے پوچھنے لگی۔ مطلب اس دن میں نے پاپا سے بات کی تو وہ مجھ سے وجہ مانگ رہے تھے، میں نے ایسا کیوں چاہتی ہوں تو میں نے پاپا کو، ہم نے نہیں چاہتے نہ ہے کہ مان نادیہ سے ملے، تو اگر مان کا نکاح ارم سے ہو گیا تو وہ کبھی بھی نادیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، تو بس کچھ اور ایسی باتیں کرنی پڑی تو پاپا مان گئے۔ پھر پاپا نے کہا اگر مان نے انکار کیا تو میں نے یقین سے کہا کہ وہ نہیں کرے گا، بس پھر وہی ہوا۔ برہان نے مان سے پوچھا۔ پاپا کے کہنے پر تو مان نے ہاں کر دی، سب کے سامنے۔ آیت نے مسکراتے کہا۔ خوش؟ پتہ چل گیا تم کو آیت؟ اس کو بھی خوش کرنا چاہا، بعد میں بات کرتی ہوں۔ ارم کہتی فون کاٹ گئی۔ پاگل، آج برا لگ رہا ہے تم کو ارم، پر ایک دن تم خوش ہوگی۔ آیت نے دل میں سوچ کر اس کو دعا دی۔ یار کوئی لڑکی لفٹ ہی نہیں کرواتی آج کل، علی نے منہ بناتے سب سے کہا، جو سب آرام سے کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے شہریار، ایان، اسد اپنے نوٹس بنا رہے تھے، جبکہ اسمارٹ حسن بکس کو دیکھ کر منہ بنا رہے تھے، اور علی دل کا حال بیان کر رہا تھا جس میں کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ان سب کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب پہلی بار ایان سے ان کی ملاقات سب لڑکیوں سے کروائی تو آشی لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا، کیونکہ وہ ان کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اپنی غلطی سمجھ سب نے معاف کروا دیا، سب دوست بن گئے۔ کیا علی کبھی تو ان لڑکیوں کو دیکھنا بند کر، پھر ہی وہ تیرے پاس آئیں گی۔ حسن نے چپس کھاتے یہ کہنا فرض سمجھا۔ کیا یار، ہم سب اتنے خوبصورت ہیں پھر بھی کوئی لڑکی ہمیں دیکھتی ہی نہیں، ایسا کیوں علی؟ علی رونے والی شکل بناتا مچلا، اسی لیے میرے بھائی یہ لڑکیاں ہم جیسے لڑکوں سے زیادہ ہینڈسم کو دیکھتی ہیں، جن کو دیکھ ان کی سانس رک جائے۔ اسمارٹ جلتے پھٹا۔
کیا اسمارٹ، تو بھی شروع ہو گیا؟ اسد نے ہنستے کہا، جبکہ ایان بھی ان کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک لڑکی کے لیے مرتے جا رہے ہیں۔ اور نہیں تو کیا یار، اسمارٹ خفگی سے بولا۔ اب چپ کر جاؤ کیونکہ لڑکیاں آ رہی ہیں، شہریار نے تب کر آہستگی سے گویا ہوا۔ کیا ہوا؟ ہمیں دیکھ کر چپ کیوں ہو گئے؟ حیا نے آتے ہی دریافت کیا، جبکہ آیت ایمان سب ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آس پاس کی باتیں ہو رہی تھی، اور کیا کرنا ہم نے؟ علی نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اچھا، آس پاس کی باتوں سے مراد آس پاس کی لڑکیاں تھیں نا؟ حیا نے شوق نظروں سے پوچھا، جبکہ ایان بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سب مسکرا رہے تھے کیونکہ علی کی کلاس لگ گئی تھی۔ نہیں یار، کیا ہر وقت بس ایک ہی کام ہے ہمیں؟ حسن نے علی کا ساتھ دیا۔ چلو مان لیتے ہیں تم لوگ ٹھیک بول رہے ہو، اب ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کلاس میں لیکچر نہیں لینا؟ پتہ ہے نا کس کی کلاس کا ٹائم ہے؟ ہور نے آتے ہی سب کو ڈرایا۔ پتہ ہے، اس جلاد کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ اسمارٹ نے روتے ہی دہائی دی جس پر سب بھرپور مسکرائے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور وہ آئینے کے سامنے وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس ایک ہاتھ کے رسٹ واچ کلاک بند کرتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ اوہ ہو میرے بھائی، ماشاءاللہ، کہاں جا رہا ہے؟ تو عماد نے اوپر سے نیچے تک برہان کو دیکھتے پوچھا، جو بے نیاز اپنے بال بنا رہا تھا۔ آج کی ساری میٹنگز رات کی کر دو، اور ہاں، کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ خوبصورت سی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ عماد اب اس کے 2 مہینے ایک خاص بننے والے ملازم کو دیکھ رہا تھا، جو میرپور سے اس کے ساتھ اب ہر وقت آتا تھا۔ جہاں بھی برہان جاتا وہ سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف ہاشم تھا، جس سے برہان مخاطب تھا۔ اوکے سر ہاشم، نہ اس کی سے اور وہاں سے گیا۔ خادم حسین جو کام کہا تھا وہ برہان نے تیز آواز میں پوچھا، جبکہ عماد خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ 2 مہینوں سے یہ سب اب عام سی بات تھی۔ برہان ان 2 مہینوں میں صرف تیسری بار اب آیا تھا، جبکہ وہ میرپور میں الیکشن کیمپین کر رہا تھا، اور اب بھی وہ بہت کم وقت کے لیے آیا تھا کیونکہ آفس کے کچھ خاص میٹنگز تھی جن میں اس کا ہونا ضروری تھا۔ برہان نے جھک کر ٹیبل سے سگریٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا۔ سائیں، سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، خادم حسین نے خوش آمدی انداز میں وہ جواب دیا۔ لائٹر سے سگریٹ جلاتے اس نے ہنکار بھرا۔ ڈرائیور، یہ کہو گاڑی نکالے۔ حاضر سائیں، خادم حسین کہتے ہی حکم جال آیا۔ اب بول، تو کیا بول رہا تھا؟ برہان نے اسپاٹ سے پوچھا، جبکہ منہ میں اب دھواں چھوڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں، یہ بتا ابھی تو نے اس خاص ملازم سے کیا کہا تھا؟ عماد نے مطلب کی بات پوچھی۔ میرپور میں ایک بڑی پارٹی رکھی گئی ہے جس میں سب بڑے لوگ جیسے سیاسی، بزنس، وزیر وغیرہ آئیں گے۔ برہان نے شانے اچکائے۔ پارٹی کس لیے؟ عماد نے الجھ سے سمجھنا چاہا۔ اس لیے 2 مہینوں سے میں وہاں پر کام کروا رہا ہوں اور سب پارٹی کے لوگ مجھے سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے۔ برہان نے سگریٹ سلگاتے کہا۔ عماد نے سمجھتے کہا۔ چلو، یونی نہیں جانا؟ برہان عماد کو سوچتا دیکھ کر جلدی سے بولا۔ آج تو یونی جائے گا؟ عماد نے حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں جا سکتا؟ برہان نے ابرو اچکائی۔ نہیں، چلے، عماد خوش ہوتا بولا، اور ساتھ ہی یونی کے لیے نکلے۔ اف، آج یونی میں کتنا رش لگ رہا ہے، نعمان گاڑی سے نکلتے سرحان سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بھی اتنے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سرحان نے نعمان کے ساتھ قدم بڑھاتے سرسری سے کہا۔ ویسے آج یونی کیا لینے آئے ہیں ہم؟ نعمان نے سرحان کو دیکھتے پوچھا۔ لیکچر لینے۔ سرحان گلاسز اتارتے جلدی سے یونی میں داخل ہوا، اور اس کی نظریں کسی کو بہت بے تابی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آج وہ کھل کر آیت سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یار، میں بتا رہا ہوں، کل کو میں سر جلاد کی کلاس میں نہیں جاؤں گا۔ علی نے خفگی سے انکار بھرا۔ ٹھیک ہے، کل نہ اگلے دن تو آنا ہے نا؟ اسد نے مذاق بنایا۔ کہاں؟ سرحان تبھی ایان بڑبڑایا، تیزی سے سرحان کی طرف گیا اور جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سرحان جیسے ہی ایان کے قریب گیا خوشی سے ملا، جبکہ علی اور نعمان کو دیکھتے ہی منہ بنا گیا۔ ایان سرحان سے مسکراتے استغفار کیا۔ میں ٹھیک، تم یہاں؟ ایان نے سوال کیا۔ بس دل کیا تو آ گیا، سرحان سرسری سا بولا۔ اس سے ملو، یہ ہے نعمان خان، میرا دوست، سرحان نے ایان لوگوں سے کہا جو اس کو دیکھ رہے تھے۔ علی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ نعمان نے 2 ٹوک پوچھا۔ بھائی بہت اچھی، علی نے گھبراتے کہا، جبکہ سب خاموش ہنسی سے علی کی حالت کو محسوس کر رہے تھے۔ ارے بھائی آئے ہیں، چلو آئے تم لوگوں کو ان سے ملواتی ہوں۔ جیسے ہی حیا نے دیکھا جلدی سے بھاگی، جبکہ حور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی میسج کے ذریعے۔ بھائی آپ یہاں؟ حیا آتے ہی خوشی سے گلے ملی، ساتھ ہی سب سے ملوانے لگی۔ یہ کہاں گئی؟ اچھا، اس سے ملے، یہ ہے حور شاہ۔ حیا حور کو پیچھے سے آگے لاتی اونچی آواز میں بولی۔ جیسے ہی حور آگے آئی، اپنے سامنے سرحان کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی، جس نے بلیک جینز ٹیڈ شرٹ اور اوپر بلیک ہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ سرحان بھی اپنے سامنے اس پری کو دیکھ رہا تھا جس نے بلو جینز اور اوپر بلیک شرٹ جس پر ریڈ کلر کی کڑھائی کی ہوئی تھی، گلے میں بہت اچھے سے دوپٹے کو مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا، برے بال کمر پر جھوٹ رہے تھے، آنکھیں کالی
جس میں کاجل بہت اچھے سے ڈالا ہوا تھا، ہر میک اپ سے پاک چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، جیسے ہی ہور نے نعمان سے سلام کیا اونچی آواز میں بولی، کیونکہ سرحان اسی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ جنب سی گئے۔ چلو کینٹین چلے، آیا نے سب سے کہا اور سب آگے کی گئے، جبکہ ہور جلدی سے دوسری طرف ہوتی سامنے ہی سرحان تیزی سے آیا۔ تم نے مجھ سے سلام نہیں کیا پر میرے دوست سے کی، ایسا کیوں؟ سرحان نے سخت پر آہستہ دریافت کیا۔ اچھا آپ کو برا لگا؟ میں نے سلام کیا تھا پر آپ کہیں کھوئے ہوئے تھے جو میرا سلام نہیں سن سکے۔ اور ترک با ترک بولی وہ، اور ہاتھ باندھے اس کو دیکھنے لگی جو اب اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ میں تم کو گھور رہا تھا؟ سرحان نے اسپاٹ سا پوچھا۔ میں نے تو نہیں کہا، لیکن اب تم نے کہہ دیا ہے تو شاید۔ ہور نے آنکھ دباتے حساب برابر کیا اور پاس سے گزری، جبکہ سرحان دور تک اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں میں اپنے کنٹرول میں نہیں کر پاتا اس کے سامنے؟ سرحان دل میں سوچ رہا تھا۔ نہیں شاہ، تجھے پتا ہے نا تجھ کو بدلہ لینا ہے، سرحان نے یاد کرتے سوچا اور آگے کی طرف گیا۔ آیت ابھی ستارہ سے بات کر کے ہٹی تھی جب اس نے سامنے اپنے سرحان کو دیکھا تو ٹھڑک سی گئی، جبکہ وہ بہت خوشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آخر 8 سال بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ بدل گیا تھا؟ وہ آج کتنی خوبصورت ہو گئی تھی اور کتنی الگ لگ رہی تھی، جبکہ آیت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بولے۔ کیا وہ شہزادی اپنے شاہ سے بات نہیں کرو گی؟ جیسے ہی سرحان نے دیکھا کہ وہ الجھ رہی تھی تو جلدی سے پیار سے پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو برا لگے گا، آج شہزادی کہاں ہے؟ پھر کبھی آیت نے غصے سے کہنا چاہتی تھی پر وہ اس پر غصہ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ تحمل سے بولی، اچھا ٹھیک ہے بابا، تو آیت تو مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ سرحان بات کرنا چاہتا تھا جو دل میں آئے پوچھ لیا، اگر کہوں کہ نہیں ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ آیت نے شاہ کہنے سے خود کو روکا، کیونکہ وہ اس سے حد سے زیادہ ناراض تھی کہ اس نے اس کو اپنی منگ کیوں بنایا جبکہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، سرحان نے غور سے دیکھتے کہکا لگاتے کہا۔ ٹھیک ہے خدا حافظ، آیت کہتی تیزی سے گزرنے لگی تو سرحان آگے ہوا۔ نہیں شہزادی، ابھی نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سرحان نے خوشی کے عالم میں گویا ہوا، پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آیت قرب سے بولی۔ اور ہاں، آج کے بعد یہاں نہ آنا، کیونکہ میں تو ہر روز آؤں گا، آخر میری دوست میری شہزادی یہاں پر آتی ہے، سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا۔ دوست؟ کیا سچ میں؟ آیت نے حیران ہوتے پوچھا۔ آپ کی اور میری دوستی اس دن ختم ہو گئی تھی جب آپ نے کہا میں آپ کی مانگ ہوئی، اس دن سب کچھ ختم ہو گیا تھا ہمارے درمیان، آیت نے آنسوں سے نم لہجے میں بوچھار کی۔ اور ہاں، وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی یوں نہیں آیا تھا جب اس کے گارڈ نے بھاگ کر دروازے کا ڈور کھولا اور ایک پرکشش ادا سے آگے بڑھا، جبکہ عماد بھی ساتھ تھا۔ شاہ، تجھے آج سوٹ نہیں جینز وغیرہ ڈال کر آنی چاہیے تھی، عماد نے 7 قدم ملاتے استفار کیا، جبکہ ڈارک کلاسز کا ایک مغرور چال چلتے جا رہا تھا۔ ہر لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت یونی میں سب سے الگ الگ لگ رہا تھا، جبکہ ہر کوئی اس کو بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے بے خبر آگے جا رہا تھا، جبکہ گارڈز کو برہان نے وہاں ہی روک دیا تھا۔ برہان کبھی بھی گارڈ ساتھ نہیں رکھتا تھا، اگر اس نے اکرم سے وعدہ نہ لیا ہوتا۔ عماد، تجھے پتا تو ہے مجھے سب جیسا بننا اچھا نہیں لگتا، میں سب سے الگ اس لیے ہوں کہ لوگ میری طرح بنے، نہ کہ میں۔ برہان والوں میں ہاتھ پھیرتے دل فریب سے بولا، اوف یار، یہ کتنا ہینڈسم ہے، میں نے جو کچھ سنا تھا نا اس کے بارے میں وہ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ ایک لڑکی برہان کو دیکھتی اپنی دوست سے بولی، جبکہ اور کوئی اس کو بھرپور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار یہ تو وہی ہے نا جو کل ٹی وی پر نیوز میں آ رہا تھا۔ جیسے ہی برہان کلاس میں گیا کچھ لڑکے اس کو دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے۔ ہاں یار، یہی وہ نوجوان ہے جو میرپور میں کھڑا ہوا ہے، سنا ہے وہاں کے لوگوں نے اس کو جاتے ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ مطلب دوسرے لڑکے نے استفسار کیا۔ مطلب دوست، وہاں کے لوگ جلدی سے کسی کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو ووٹ دیتے ہیں، پر جب سے یہ گیا ہے وہاں کے لوگوں نے اس کو دل سے قبول کیا، لڑکے نے اچھے سے بیان کیا۔ پھر تو یہ جیت جائے گا، ایک لڑکے نے برہان کو دور تک جاتے دیکھ کر کہا۔ ہاں ٹھیک کہا، یہ جیت جائے گا۔ چل برہان، وہ دیکھ یار، سب کینٹین میں ہیں، عماد نے دیکھتے کہا۔ تو جا، میں آتا ہوں، برہان نے اوپر جاتی آیت کو دیکھ کر عماد سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ برتا اوپر کی طرف گیا۔ آیت تیزی سے چلتی کلاس کی راہداری سے گزرتی ایک کلاس میں داخل ہوئی، کیونکہ وہ وہاں پر ہی لیپ ٹاپ میں ویڈیو دیکھنا چاہتی تھی جو ستارہ نے سینڈ کی تھی۔ اس کو ابھی اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ کوئی تیزی سے اس میں داخل ہوا، تو وہ ڈر گئی اور اپنے سامنے برہان کو دیکھ کر پریشانی سے باہر آئی اور لمبے لمبے سانس لیتی غصے سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اس کو اپنے سار میں لیے ہوئے تھا، جو آج سب سے الگ الگ لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس کو جینس میں نہیں دیکھا تھا، آج اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اس کو دیکھا ہے۔ وہ بلو جینز اوپر پاؤں تک آتی ریشمی وائٹ فراک پہنی ہوئی تھی
جس پر بلیک گلے پر کڑھائی کی ہوئی تھی جو آگے سے کھلی ہوئی تھی، جس سے جینز نظر آ رہی تھی، پر سر پر بہت اچھے سے بلو کلر کا حجاب کیا ہوا تھا، کالی سی آنکھیں جن میں ایک کشش تھی جس وجہ سے وہ کھنچتا چلا جا رہا تھا اس کی طرف، گلابی پنکھڑی جیسے ہونٹ جو غصے سے دانتوں تلے دبے ہوئے تھے، جسے اس پل حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہیلو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کبھی لڑکی نہیں دیکھی، آیت نے تب کر بلند آواز میں پوچھا تو وہ ہوش میں آیا۔ نہیں، تم جیسی نہیں دیکھی، برہان نے بہت پیار سے کہا اور جلدی سے اس کی طرف گیا جو اس کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا، ڈر رہی ہو؟ برہان نے اس کو گھبراتے استفار کیا۔ نہ 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 نہ، نہیں، میں کیوں ڈرنے لگی، وہ بھی تم سے؟ آیت نے گھبراہٹ پر قابو پاتے اس کی سے گویا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، برہان نے محظوظ ہوتے کہا۔ آیت انتظار کر رہی تھی، جو کہنا ہے کہہ دو اور جاؤ، جبکہ برہان آرام سے چیئر پر براجمان ہوا جس کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ جیسے ہی آیت نے دیکھا برہان لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہے، جلدی سے آگے ہوئی تیل لیپ ٹاپ کو اٹھا کر بیگ کی طرف گئی، جس کا مطلب تھا وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ ایک منٹ، میری بات نہیں ہوئی۔ جیسے ہی برہان نے اس کو جاتے دیکھا، دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ جو بولنا ہے آپ نے جلدی سے بولے، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں۔ آیت نے آنکھوں کو بڑا شوخی سے سکیڑا۔ میرے پاس بھی ٹائم نہیں، لیکن میں پھر بھی آیا ہوں کیونکہ میرے لیے ضروری تھا۔ برہان نے غور سے قریب سے دیکھتے اس کو کہا۔ ایک ہفتے بعد میرپور میں ایک پارٹی رکھی ہے میں نے، تو میں کیا کروں؟ اس سے پہلے برہان بات پوری کرتا آیت نے ٹوکا۔ آج ٹوکا، پھر کبھی یہ غلطی نہ کرنا، برہان نے غصہ ضبط کر کے ایسی سے گویا۔ خیر کوئی بات نہیں، برہان نے خود کو پرسکون کیا اور ایک بار بولنا شروع کیا۔ میرپور میں ہونے والی پارٹی میں چاہتا ہوں تم آؤ، برہان نے صاف الفاظ میں کہا اور غور سے اس کے چہرے کے اترتے کئی رنگ دیکھے۔ کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ بہت مشکل سے آیت نے کچھ بھی برا کہنے سے خود کو ٹوکا اور آہستہ سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، اپنے سارے کام اچھے سے کر رہا ہوں۔ برہان نے بے نیاز شانے اچکائے۔ ہاں نظر آتا ہے، سیاست میں کیا چلے گا، کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑنے لگے۔ آیت نے گھورتے دل میں سوچا، ایک آہ بھرتے انکار بھرتے بولی، دیکھو مسٹر شاہ، مجھے نہیں آنا وہاں پر۔ آیت نے صبر سے کام لیا۔ دیکھو دل، م، خیر آیت خان، میں کچھ نہیں بتا رہا ہوں تمہیں، تم آؤ گی۔ برہان نے دو ٹوکا اور گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ تم بھی اچھے سے سن لو، میں نہیں آؤں گی، آج سپورٹ سے کہتی جلدی سے باہر کی طرف گئی، جبکہ وہاں کی ساری راہ گیر خالی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں آؤ گی تو میں سرحان شاہ کو بتا دوں گا، برہان نے بلند آواز میں کہا، جس سے آیت کے قدم رک گئے، جس سے وہ بے چینی سے پلٹی پر وہیں کھڑی رہی۔ دیکھو تم ایسے نہیں کر سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ آیت آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھاتی ہے، اس کی سے قسم سے، پہلی بات میں برہان شاہ ہوں، تم نے مجھ پر یقین کیسے کیا؟ اور دوسری بات، جب بھی مجھے لگا کہ تم میری بات کا اثر نہیں لے رہی تو میں یہ کروں گا، سب کو بتا دوں گا۔ برہان بے باک بولا، تم حور سے وعدہ کیا، توڑ دو گے؟ آیت نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، نہیں، حور سے کیا نہیں، تم سے ہوئی بات کی بات کر رہا ہوں۔ تو برہان نے شانے اچکائے۔ مسٹر شاہ میں نہیں آ سکتی، آیت نے بہت پیار سے کہا، شاید یہ بات ختم ہو جائے، جبکہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ آج اس کے سامنے چپ کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے جو کہا وہی کروں گا، باقی تم سمجھدار ہو۔ برہان کے اعتماد سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ آیت غصے سے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اوکے گائز، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اور ہمیں بتائیے گا یہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔